अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। मैं जानती हूँ कि नॉवेल बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि नॉवेल जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो आगे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, कॉमेडी, बहुत कुछ एकदम बहुत मज़ा आ रहा है। जब नॉवेल रीड करने बैठते हैं ना तो मैं इसमें खो जाती हूँ। मुझे पता है आप लोग भी जब सुनते होंगे या रीड करते होंगे तो इस नॉवेल में खो जाते होंगे। बहुत ही अच्छी नॉवेल है माशाल्लाह से। लेकिन एक मसला है कि अभी वेकेशन स्टार्ट्स हो रही है और मैं वेकेशन पर जाने वाली हूँ, इसीलिए उसकी तैयारी की वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रिकॉर्ड कर सकूँ। जाने के पहले मैं इस नॉवेल को कंप्लीट करना चाहती हूँ, लेकिन अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाई मेरे वेकेशन पर जाने से पहले तो मैं वेकेशंस आने के बाद इस नॉवेल को कंप्लीट करूँगी। पहले जल्दी जल्दी 2 घंटे 3 घंटे की ऐसे अपलोड करूँगी, ठीक है? तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। अभी नहीं जा रही, 2-3 दिन के बाद जा रही हूँ मैं इंशाल्लाह वेकेशन पर। तब तक कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन ये नॉवेल बहुत लॉन्ग है। मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँगी जाने के पहले, तो इंशाल्लाह इसे हम आने के बाद ही कंप्लीट करेंगे। लेकिन तब तक जितनी हो सकेंगी मैं उतनी रीड करके अपलोड कर दूँगी। फिर उसके बाद मेरे आने तक का आपको वेट करना होगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी खूबसूरत सी नॉवेल की जानिब। सनम, दूर से आती इस मुतरन्नम आवाज़ पर उन सब ने पलटकर पीछे देखा था, जहाँ येलो कलर के पेट तक आते टॉप पर घुटनों से ऊंचे पिंक कलर के टाइट शॉर्ट्स में उसके सुर्ख सफ़ेद से डोल टांगे चमक रही थी, पिंक कैनवस और गले में कैनन का कैमरा लटकाए। सामने खड़ी लड़की आयशा मुराद थी। सर पर धूप से बचने के लिए पिंक कलर का पी कैप पहने बालों को पोनी में जकड़ रखा था। हालांकि ये फरवरी के आखिरी दिन थे, मगर ठंडे मुल्क से आने वाली आयशा को इस मौसम में भी गर्मी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। आह, नॉट अगेन। आज फिर ये मुझसे थप्पड़ खाएगी, फ़हीम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए बगौर उसकी ड्रेसिंग को देखकर कहा था। काके, ये थप्पड़ खाएगी तो तुझे भी खिला कर जाएगी। पिछली बार का हशर भूल गया क्या? आदि फ़हम को देखते हुए बोला, जो आयशा के कपड़े देखकर मुंह बनाना था। सनम ने एक पुरसुकून सांस खारिज करते हुए सामने खड़ी आयशा को देखा था और दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। कहाँ चली गई थी तुम? सनम आयशा के गले लगते हुए बोली, जबकि आयशा की नज़रें सामने खड़े उन पांचों पर टिकी थी। रूहान को देखकर वो एक लम्हे को चौंकी थी, मगर फिर खुद ही समझ गई कि ये रकीम जैसा दिखने वाला लड़का ज़रूर उसी का भाई था। मैं तो यही थी, मगर तुम कहाँ गायब हो गई थी? सनम, वो बोल सनम से रही थी, मगर उसकी खुंखार नज़रें सामने खड़े अपने दो हदफ पर जमी थी, फ़हम और हालिब। वो चारों जैसे जैसे उनकी तरफ बढ़ रहे थे, आयशा की गिरफ्त अपने बैग के स्ट्रिप्स पर मजबूत होती जा रही थी, जो वो पीछे की तरफ दोनों कंधों पर टांगे हुए थी। अस्सलाम वालेकुम मिस आयशा, कैसी हैं आप? वैसे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, महज 15 दिन बीते हैं। 15 दिन पहले भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था कि अच्छी लड़कियां इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करती, और आप फिर इसी तरह के हुलिये में घूम रही है, बिना ये सोचे कि पाकिस्तान है, कनाडा नहीं, जहां आप अपने बचपन के कपड़े जवानी तक इस्तेमाल करें और लोग आपको कुछ ना कहें। यहाँ पर इतना सारा हुस्न एक साथ देखकर बहुत से कमीनों की आंखें हलकों से बाहर निकल आएंगी। यूं अकेले ऐसे कपड़े पहनकर ना घूमें, वरना आपके हुस्न को खराज पेश करने वाले शरीफ ज़ादे खाने के बाद मीठे के तौर पर आपको अपने साथ बुला तकल्लुब उठा कर ले जाएंगे। फ़हीम ने आयशा को देखकर दिल जलाती मुस्कुराहट से कहा। वो तीनों फ़हीम की बात पर लब भेज कर मुस्कुराहट रोकने लगे थे। इस दौरान हालिब दोबारा पीछे खड़े घोड़ों के पास चला गया था। वो सफ़ीन के लिए असद मुतफक्कर था, तभी अपनी मकदर होती तबीयत को बहलाना चाह रहा था। आयशा की काटदार नज़रों ने दूर तक हालिब शाह को देखा था। उसकी आंखों में हालिब को देखकर खून उतर आया था, मगर उसने बमुश्किल खुद को कंपोज करके अपने सामने बकवास करते गधे फ़हम को देखा था। ओह रियली मिस्टर फ़हम, मुझे लगता है आपको खुद समेत अपनी कौम मर्दों पर कुछ ज़्यादा ही यकीन है, लेकिन मैं बता दूं, बहुत बड़ी खुशफहमी का शिकार है आप। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने भी 15 दिन पहले आपसे कहा था कि अपनी तरफ उठते हाथों को तोड़ना मुझे अच्छी तरह आता है। वो थप्पड़ तो याद ही होगा आपको। अब की बार वो फ़हम की आंखों में देखकर बोली थी। कंधों पर टंगा बैग उतार कर अपने सीने से लगाया था, जिसके अंदर मौजूद ट्रे पर नामहसूस अंदाज में उसके हाथ चलने लगे थे। सनम उसे इस तरह अकेले उन लोगों से भिड़ते देखकर परेशान हो गई थी। हाँ याद है, और बिल्कुल याद है।
ساتھ ہی مجھے وہ 2 تھپڑ بھی یاد ہے جو آپ کے ان 2 خوبصورت گالوں کی زینت بنے تھے۔ کیا کہا آپ نے کہ آپ اپنی طرف اٹھتے ہاتھوں کو توڑ دیتی ہے؟ دیکھیں میرے ہاتھ تو ابھی تک سلامت ہے، 15 دن پہلے ہی تو میں نے یہ ہاتھ آپ کے طرف اٹھائے تھے۔ اوہ، اب دوبارہ اٹھاؤں گا، بلکہ آپ کے اس حسین چہرے سے پھر سے لگاؤں گا بھی۔ دیکھتا ہوں کیسے توڑتی ہے آپ۔ فہم شرارت سے بولتا ہوا عائشہ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تھا، جس کی آنکھوں سے اس وقت غصے کی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ رکیم اور عادی اب فہم اور عائشہ کی بحث سے پریشان ہونے لگے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا ایک سیر ہے تو دوسرا سوا سیر، اسی لیے ان دونوں کی بحث کا اختتام پہلے کی طرح خطرناک ہونے والا تھا۔ اب بھی فہم عائشہ کے چہرے کی طرف ہاتھ لے کر گیا ہی تھا کہ اچانک تھا کی آواز کے ساتھ ایک تیز بھرپور چیخ سے پورا جنگل گونج اٹھا تھا، جبکہ وہ تینوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے زمین پر پڑے فہم کو دیکھنے لگے تھے، جس کی صدمے سے پھٹی ساکت آنکھیں اپنے سامنے کھڑی عائشہ پر ٹکی تھی۔ عائشہ گن ہاتھ میں لیے ریلیکس کھڑی زمین پر پڑے فہم کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کے بائیں بازو سے تیزی سے بہتا خون اس کی شرٹ کو تر کر رہا تھا، اور صنم جو عائشہ کی گولی چلاتے ہی زور سے چیخی تھی، وہ بھی دہشت سے پھٹی آنکھوں سے عائشہ کو دیکھنے لگی تھی۔ گولی کی آواز سن کر حالب بھی تیزی سے دوڑتا ان چاروں کے پاس آیا تھا، جہاں اس کی نظر زمین پر گرے فہم پر اور ہاتھ میں گن تھام کر کھڑی عائشہ پر پڑی تھی۔ عائشہ، یہ کیا کیا آپ نے؟ فہم کو گولی مار کر آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہاں سے آسانی سے بچ کر چلی جائے گی؟ حالب نے عائشہ کو دیکھ کر غصے سے گررا کر کہا۔ ارے میں تو ڈر گئی۔ چہ کون روکے گا مجھے؟ آپ یا آپ مسٹر رکیم، آپ یا یوں مسٹر اسٹرینجر؟ وہ ڈرنے کی مصنوعی اداکاری کرتی باری باری ان پانچوں کی طرف اشارہ کرتی ہوئی آخر میں روحان سے پوچھنے لگی، پھر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے سامنے ڈٹ کر کھڑے حالب کو ایک سائڈ کرتی ہوئی وہ فہم کے سامنے ایک گھٹنے کے بل جھک کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ مسٹر فہم، کہا تھا نا دوبارہ یہ ہاتھ میری طرف اٹھا تو پھر دوبارہ سے اٹھنے لائق نہیں رہے گا، مگر آپ نے شاید سیریس نہیں لیا میری بات کو۔ آئی ہوپ آج کے بعد سے آپ یاد رکھیں گے کہ میری طرف یہ ہاتھ تو کیا آپ کو نظر تک نہیں اٹھا کر دیکھنا چاہیے، ورنہ ابھی تو بلٹ صرف بازو کو چھوتی ہوئی گزری ہے، آگے سے صحیح نشانے پر یعنی آپ کے اس چھچورے دل پر ماروں گی۔ اینڈ ون مور تھنگ، اسٹے اوے فرام اس۔ کم صنم، وہ ہاتھ میں تھامی گن فہم کے سامنے لہرا کر آخر میں اس کے سینے پر رکھ کر بولی تھی اور جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حالب تیزی سے چلتا فہم کے سامنے آیا تھا۔ تو ٹھیک ہے فہم؟ اس عائشہ کو تو میں حالب فہم کی خیریت پوچھتے ہی بھڑک کر دور جاتی عائشہ صنم کی طرف لپکا تھا، مگر فہم نے تیزی سے اچکتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ رک جا حالب، جانے دے اسے، میری شیرنی نے غلطی سے اپنے شیر سے ایک غلط بات پر پنگا لے لیا ہے، اب اس کو میں بتاؤں گا کہ فہم درانی کیا چیز ہے۔ وہ عادی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتا ہوا بولا۔ روحان جو اس ساری سچویشن سے شروع سے انجان تھا، وہ اب تک عائشہ کے جارحانہ رد عمل پر شوق میں گھرا کھڑا تھا۔ رکیم اور عادی فہم کو سہارا دے کر کھڑا کرنے لگے تھے، وہ دونوں بھی عائشہ کے گولی چلانے پر سخت شوقڈ تھے، جبکہ حالب غصے سے لب بھیجے فہم کی خون آلود آستین دیکھ رہا تھا۔ چل شہزادے، چل کر ذرا میری مرہم پٹی کر دے، کب تک ایسے شوق میں رہے گا؟ زیادہ حیران مت ہو، وہ ایسی ہی ہے، جنگلی شیرنی کہیں گی، ہمیشہ اپنے پنجے تیز رکھتی ہے۔ ہائے، سالم حسینہ نے کیا طاق کا نشانہ مارا ہے، پورا ہاتھ جیسے چل کر رہ گیا۔ فہم ساکت کھڑے روحان سے بولا، ساتھ ہی اپنے خون آلود بازو کو بھی دبایا جو درد سے شل ہو رہا تھا، جبکہ روحان چونک کر اسے دیکھتا ہوا ان چاروں کے ساتھ واپسی کے لیے آگے بڑھ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے گرینی عائشہ اور صنم کی طرف گھبرا کر لپکتی ہوئی آئی تھی۔ صنم، عائشہ، میرے بچے کہاں تھی تم دونوں؟ تمہیں پتہ ہے روحا تمہاری وجہ سے کتنی پریشان ہے، بلکہ وہ تو عثمان بیٹے سے زہیب بھائی کو کال کرنے کی کہہ رہی تھی، مگر عثمان نے منع کر دیا اور وہ تم لوگوں کو ڈھونڈنے نکلا ہے۔ گرینی عائشہ اور صنم کو دیکھتی لپک کر ان دونوں کے پاس آئی اور انہیں تفصیل بتاتی ہوئی بولی، جبکہ عائشہ سر پر ہاتھ مارتی عثمان کو کال کرنے لگی تھی۔ اس ایریا میں سگنل ایشو ہونے کی وجہ سے عثمان اور اس کا اور صنم کا نمبر ٹریک نہیں کر پا رہا ہوگا۔ اس نے عثمان کا نمبر ملاتے ہوئے ایک نظر ڈری سہمی صنم پر ڈالی، جو ابھی تک عائشہ کی حرکت پر خوف کے حصار میں قید تھی، پورے راستے شوق میں گھری بیٹھی رہی تھی، جبکہ سرشار سی عائشہ اس کی حالت سے محسوس ہوتی لب بھیج کر مسکراہٹ دبائے ڈرائیونگ میں بزی رہی تھی۔ عثمان سے بات کرنے کے بعد عائشہ گرینی کی طرف مڑی تھی، جو ابھی تک خاموش کھڑی صنم کو فکرمندی سے دیکھ رہی تھی۔ گرینی، کیا ہوا؟ آپ پریشان مت ہو، ڈونٹ وری، میں روحا سے بات کر لیتی ہوں، عثمان کو بھی بتا دیا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور صنم،
جاؤ تم چینج کرو، میں ذرا روحا سے نمٹ کر آتی ہوں۔ وہ گرینی کو تسلی دینے کے بعد صنم کو بھی ہدایت دیتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتی ہوئی بولی۔ لبوں پر شرارتی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ صنم نے تعصب سے اوپر جاتی عائشہ کو دیکھا تھا۔ اتنا سب کر کے بھی وہ کتنی ریلیکس تھی، جبکہ اس کی جان اب تک گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ روحا، میں آ گئی۔ عائشہ روم میں ادھر سے ادھر بے چینی سے ٹہلتی روحا کو دیکھ کر چہکتے بولی۔ اس کی آواز سن کر جھٹکے سے اپنی جگہ رکی تھی، ساتھ ہی غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں انہوں نے اپنے سامنے کھڑی جنگی طیارے کو دیکھا تھا۔ ہم تمہارا کیا کریں عائشہ؟ تمہارا ماں باپ تمہیں ہماری ذمہ داری پر بھیجا ہے یہاں، اور تم بنا بتائے صبح سے غائب ہو۔ عثمان تم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اب تم بنا کسی کو بتائے کہیں نہیں جاؤ گی، اور نہ صنم کو ساتھ لے کر جاؤ گی۔ وہ میرا جتنا شریف بچی ہے، اتنا تم شیطان کی خالہ، اسے بھی اپنے ساتھ بگاڑ دو گی۔ روحا اس کو دیکھ کر بھڑکتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا میری پیاری روحا، اب ڈانٹ سے بھی پیٹ بھرے گی یا مجھے اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے مزیدار سا کھانا بھی کھلائے گی؟ عثمان کو کال کر دیا ہے میں نے، وہ بھی آ رہا ہے، آپ چل کر کھانا لگائیں۔ نیچے گرینی اور عارفہ سے بھی کہہ دے کے سب ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ وہ مسکرا کر لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی، ٹھیک ہے، تم فریش ہو کر آؤ، ہم کھانا لگاتا ہے، اور صنم کو بھی بلاؤ، صبح سے بھوکا ہے وہ بچی بھی۔ وہ منہ پھلا کر نیچے جاتی بولی، جبکہ وہ ان کے بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولنے پر کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ آج وہ خوش تھی، بے حد خوش، کیونکہ اس نے اپنے ایک اور دشمن سے ٹھیک ٹھاک قسم کا بدلہ لیا تھا اور اسے منہ کی کھلا کر آئی تھی، جبکہ دوسرے اور اصل دشمن کو سبق سکھانا ابھی باقی تھا۔ چلو اب رٹو طوطے کی طرح شروع ہو جاؤ چاروں، شروع سے آخر تک ایک ایک لفظ مجھے بتاؤ کہ تم کینیڈا میں کیا کیا گل کھلا کر آئے ہو۔ یہ صنم، سفین، مہروسہ اور یہ وائلڈ لیڈی ٹارزن عائشہ کون ہے؟ وہ پانچوں باہر گراؤنڈ میں ٹیبل کرسیاں ڈالے بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ پاس ہی فارم ہاؤس کا کک باربیکیو کی بڑی سی انگیٹھی سیٹ کیے بیٹھا تھا۔ فضا میں باربیکیو کی دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جب چکن ٹکا کھاتے روحان نے ان چاروں سے پورا سین پوچھا تھا، جس سے وہ اب تک انجان تھا۔ حد ادب لڑکے، خبردار جو اسے کچھ الٹا سیدھا بولا تو وہ لیڈی ٹارزن نہیں، اس شیر کی شیرنی ہے۔ اور پہلے سکون سے کھانا کھا لے میرے بھائی، کیونکہ ہمارے لو سٹوریز میں اتنے ٹرن اینڈ ٹویسٹ ہے کہ تو کھانا چھوڑ کر بس شوق کھاتا رہ جائے گا۔ فہم نے اسے پہلے ہی وارن کرنا ضروری سمجھا تھا۔ فکر مت کر بیٹا، ڈاکٹر ہوں، میرے اعصاب خاصے مضبوط ہے، تو ڈیٹیل میں بتا سب کچھ مجھے، وہ بھی اسٹارٹنگ سے۔ ان لڑکیوں سے تمہاری ملاقات کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات بتا مجھے۔ روحان پوری بات جاننے کے لیے خاصا ایکسائٹڈ تھا، جبکہ حالب، رکیم اور عادی چپ چاپ کھانے میں بزی تھے۔ کھانا کھا لے آرام سے، پھر اندر بیٹھ کر کافی کے مزے لیتے، تجھے سب بتاؤں گا لالے، پریشان مت ہو۔ فہم نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے اندر فارم ہاؤس میں چلے آئے، جہاں بڑے سے ہال میں صوفوں پر اپنی اپنی پوزیشن سنبھال کر نوکر کو کافی کا آرڈر دے کر سکون سے بیٹھ گئے تھے۔ چل شروع کر، روحان کا تقاضا دوبارہ سے آیا تھا۔ فہم نے آنکھیں سکیڑ کر روحان کا بے صبرا انداز ملاحظہ کیا۔ ہاں تو ہوا یوں تھا کہ کینیڈا پہنچنے کے 3-4 دن بعد تک، جب ہم اپنے اپارٹمنٹ میں پڑے سڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ کے الٹے سیدھے کھانا کھا کھا کر ہمارے دل، جگر، گردے اور پھیپھڑے چھلنی ہو گئے، ہم نے سوچا کہ آج باہر ڈنر کیا جائے۔ اس کے بعد ہم اپنے فیورٹ کلب جانے کا ارادہ رکھتے تھے، جو شہر سے باہر بنا ہوا تھا، جہاں مجھ سے پچھلی مرتبہ گئے تھے۔ بس پھر کیا، ایک پاکستانی ریسٹورنٹ میں مزیدار سا ڈنر کر کے ہم کلب پہنچ گئے، جم کر 2-3 گھنٹے وہاں چل کیا، اور پھر جیسے ہی کلب سے باہر آئے تو ہمارے پیچھے ہی کچھ مقامی لڑکے بھی ڈرنک کر کے باہر آ گئے تھے۔ وہ جوکر باہر کھڑے الٹے سیدھے گانے گا کر ناچ بھی رہے تھے کہ تبھی سامنے سنسان سڑک سے ایک بائک تیزی سے بھاگتی ہوئی ان لڑکوں کی طرف آئی، اور آتے ہی ایک بائک رائڈر نے جو جیکی چین کی طرح ان لڑکوں کو دھونا شروع کیا تو یقین کر بھائی، کتوں کی طرح مارا انہیں، اتنا مارا کہ وہ بیچارے 5 سے 6 لڑکے ادمرے ہو کر وہی کلب کے گراؤنڈ میں گر گئے۔ پورے سیاق و سباق کے ساتھ ایکشن کر کے بولتے ہوئے فہم کو روحان کے زبردست پنچ نے بریک لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ پنچ اسی حساس ہاتھ پر پڑا تھا جس پر کچھ دیر پہلے عائشہ نے گولی ماری تھی، اور خود روحان نے فارم ہاؤس لوٹتے اس کے زخم کی ڈریسنگ کی تھی۔ سالے وحشی آدمی، مارا کیوں؟ بے درد ڈاکٹر ایسے علاج کرتا ہے تو اپنے مریضوں کا؟ کتنی زور سے مارا ہے میرے زخمی ہاتھ پر؟ فہم درد سے کراہتا ہوا بولا، جس پر روحان نے خشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ تجھ سے میں نے کہا تھا مجھے یہ بتا کہ یہ لڑکیاں تمہیں کہاں ملی، اور تو مجھے یہ کسی 3rd کلاس سی کیٹیگری کی چیپ ایکشن مووی سٹوری بتا رہا ہے کمینے؟ روحان دانت پیستے بولا۔
فلم کی اسٹوری نہیں بتا رہا، جو سچ ہے وہی بتا رہا ہوں۔ یار عادی، سمجھا اسے، فہیم نے اپنے پاس نیم دراز عادی سے کہا، جو دھیرے دھیرے کافی کی سپ لے رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے سرونٹ انہیں کافی سرو کر کے گیا تھا۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے روحان، آگے تو سن۔ عادی نے بھی فہیم کی تائید کی تھی۔ اوکے بتا، روحان نے ہنوز فہیم کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد فہیم نے اسے عائشہ سے ملاقات کے بعد سفین مہروسہ سے ملنے کی پوری کہانی سنائی تھی۔ رکیم نے صنم کے ملنے کا قصہ اپنے الفاظ میں اپنی زبانی بتایا۔ صنم سے رکیم کے اتنے گہرے قلبی تعلق کے بارے میں سن کر روحان ساکت سا رہ گیا تھا۔ یعنی جو لڑکی پہلی ہی نظر میں اس کے دل کو بری طرح بھا گئی تھی، وہ اس کے بھائی کی محبت تھی جسے وہ ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ روحان سوچتے ہوئے اپنا سر جھٹک کر عادی کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو اسے اپنے مراد ولا جانے کا قصہ سنا رہا تھا، جہاں رکیم نے فہیم کو موشن کی دوائی دے کر اس رات کا ستیہ کر ڈالا تھا۔ ان تینوں نے بقول روحان کے ایک ایک بات، ایک ایک لفظ کے ساتھ ہر قصہ اسے سنایا تھا، جس پر وہ واقعی دنگ رہ گیا تھا۔ امیزنگ یار، تم لوگوں کو ایک ساتھ ایک ہی گھر کی 4 بہنوں سے محبت ہو گئی، مطلب جو کام یہاں رہ کر پاسبل نہیں ہوا وہ کینیڈا جا کر ہو گیا۔ روحان خاصا حیران تھا۔ ایگزیکٹلی، عادی مزے سے بولا، ایک نیک کام اور ہوا ہے کینیڈا میں یار، ہم میں سے ایک کو ہسبینڈ ہونے کا اعزاز بھی مل گیا ہے۔ عادی نے روحان کو ایک اور شاکنگ نیوز دی تھی۔ واٹ؟ آئی مین شادی؟ کس نے کی تم میں سے شادی؟ ڈونٹ ٹیل می رکیم کہ تو نے میرے بنا شادی کر لی۔ روحان رکیم کو آنکھیں دکھاتا بولا، میں پاگل ہوں کیا؟ مجھے ڈیڈ سے اپنا کچومر نہیں بنوانا۔ یہ نیک کارنامہ بڑے پاپا کے شہزادے نے انجام دیا ہے، جو تیرے پاس ہی منہ چھپائے بیٹھا ہوا ہے۔ رکیم نے روحان کے پاس بیٹھے حالب کی طرف اشارہ کیا، جو منہ پر کشن رکھے سنگل صوفے پر نیم دراز تھا اور ٹانگیں سامنے بڑی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ اس بار روحان کی آنکھیں واقعی حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ اس خشک انسان نے شادی کر لی؟ او ایم جی، صحیح کہہ رہا تھا فہیم، بہت ٹرن اینڈ ٹوسٹ ہے اس کہانی میں تو۔ روحان منہ کھول کر شاکڈ سے انداز میں صوفے پر لیٹے حالب کو اب بھی دیکھ رہا تھا، جو اس کی حیرت زدہ آواز پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے جو کیا وہ غصے میں کیا گیا عمل تھا۔ مجھے سفین کو لے کر غلط فہمی ہو گئی تھی، ورنہ میں اس کی مرضی کے بنا کبھی بھی یہ نکاح نہیں کرتا۔ اس وقت سر پر عجیب سا جنون سوار ہو گیا تھا۔ سفین وہ لڑکی ہے جسے پہلی بار دیکھتے ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کے سوا میرے دل، میرے گھر میں کوئی اور نہیں آ سکتی۔ میں نے اب تک کی اپنی زندگی میں اتنا زیادہ خود کو نہیں سوچا ہوگا جتنا میں اس کے بارے میں سوچ چکا ہوں۔ یہ اس کی محبت کی انتہا ہی تھی جس نے مجھے جنون کے آخری حدود تک پہنچا دیا۔ میں اس کی ذرا سی بے توجہی سے پاگل ہو گیا تھا، اس کے لیے اتنا پوزیسو کہ وہ بولتے بولتے رکا تھا، پھر رک رک کر روحان کو سفین اور سنان کے متعلق اپنی غلط فہمی سے لے کر اپنے انتہائی فیصلے کے متعلق بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ ان تینوں کی طرح وہ روحان سے بھی سفین کے ساتھ کی گئی زبردستی کو چھپا گیا تھا۔ سب کچھ سن کر روحان اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ جتنی شدت سے وہ مجھے چاہتی ہے، بدلے میں بھی اس پر اپنی شدتیں آشکار کرنا چاہتا تھا، مگر جانے انجانے میں اپنے اس غصے اور جنون کی بدولت اس کے ساتھ بہت زیادتی کر چکا ہوں۔ میں اسے اپنی ذات سے خوشیاں دینا چاہتا تھا، پر ڈھیر سارے غم سونپ آیا ہوں۔ لیکن میں جو کچھ غلط کر چکا ہوں اسے ٹھیک کروں گا، اپنے کیے کی تلافی کروں گا۔ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی مجھے کہ میں اس کو تکلیف دے کر میں سکون پالوں گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے دکھ پر اس سے زیادہ میں تڑپ رہا ہوں۔ اب میں مزید اسے اکیلے نہیں رہنے دوں گا، جلد سے جلد لے کر آؤں گا اسے یہاں اپنے پاس۔ وہ ضبط سے اپنے جبڑے بھیجتے ہوئے بولا، اس کے لہجے میں چھپی تڑپ وہ چاروں شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ ڈونٹ وری بڈی، ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ اور مبارک ہو دلہا میاں، شادی شدہ ہو گئے ہو۔ ذرا مجھے بھی تو دکھا بھابھی جان کو، ہے کون آخر جنہوں نے اس دیو کو قابو کر لیا ہے؟ روحان نے ماحول کی سنجیدگی کا اثر زائل کرنے کو ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، دیکھا تو تھا تو نے شام کو صنم کو، اسی جیسی ہے، اس کی جڑواں بہن۔ حالب اپنے چہرے پر ہاتھ پھرتے خود کو نارمل کرتا مسکرا کر بولا، جبکہ روحان کے تصور میں پھر سے وہ پری پہ کر چلی آئی تھی، مگر جلدی اس نے اپنی سوچوں پر بند باندھا تھا کہ وہ لڑکی اس کے بھائی کی محبت تھی، اس کے بارے میں کچھ بھی سوچنے کا اس کے پاس حق نہیں تھا۔ سیم ویسی ہی؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ویسی ہی ہے، بس تیرے اور رکیم کی طرح آئی کلرڈ ڈفرنٹ ہے، حالب نے بتایا۔ دل بھی نہیں ہے؟ رکیم بیچ میں اچانک بولا تھا، جس پر حیرت سے وہ چاروں اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ کون سا دل بے؟ اور تو نے اس کا دل کب دیکھ لیا؟ وہ تو تجھے منہ تک نہیں لگاتی ہے اور تو دل تک پہنچ گیا؟ فہیم چمک کر بولا تھا، جس پر رکیم نے گڑبڑاتے اسے دیکھا تھا۔ بکواس مت کر اور جا کر کان صاف کرو اپنے، میں نے کہا ہے دل کا بھی فرق نہیں ہے دونوں میں، بالکل ایک جیسی ہے دونوں، اور حالب کے پاس پکس ہے اس کی، دیکھ لے خود ہی۔ رکیم بات سنبھال کر جلدی سے بولا تھا۔ حالب نے اپنی پاکٹ سے سفین کا فون نکال کر روحان کو سفین کی پکس دکھائی تھی، جو ہو بہو صنم جیسی تھی۔ یہ تو بالکل اپنی بہن جیسی ہے۔ مجھ میں اور رکیم میں تو پھر بھی آنکھوں کے رنگ سے فرق ہو جاتا ہے، لیکن ان دونوں کی تو آنکھیں
بھی ہری ہے، تم دونوں کی ان سے شادی ہوگی تو پہچانو گے کیسے؟ روحان حیرانگی سے بولا۔ دل کی آواز سے حالب اور حکیم یک بیگ بول اٹھے تھے۔ واہ میرے 21ویں صدی کے رانجھے مجنوں، روحان داد دیتے ہوئے بولا۔ ویسے حالب تو کب سے لڑکیوں والے بیک کورز استعمال کرنے لگا؟ یہ ببلی سٹائل کے؟ اور یہ فون کب چینج کیا تو نے؟ یہ تو میرے والا ماڈل ہے، ایک دم لیٹسٹ۔ روحان فون الٹ پلٹ کر دیکھتا ہوا بولا۔ یہ فون صفین کا ہے، ہمارے کار میں رہ گیا تھا تو صفین اور سنان کے متعلق جاننے کے لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا، اور شکر کرتا ہوں کہ یہ میں ساتھ لے آیا، اسی کی وجہ سے تو میری غلط فہمی دور ہوئی ہے، ورنہ میں نہ جانے اصلیت سے کب تک انجان رہتا۔ بٹ اینی وے اب صنم یہاں ہے تو میں یہ فون صنم یا عائشہ کو دے دوں گا، وہ سمین کو واپس لوٹا دیں گی۔ حالب نے تھکی تھکی سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی کی کئی زیادتیوں کو صرف بتانے میں اتنا تھک گیا تھا جبکہ وہ نازک سی لڑکی تو اس کے سارے ستم اپنی ناتواں ذات پر چھیل چکی تھی۔ اوہ یہ صفین کا فون ہے، اوکے، یعنی میرا چارجر تو نے اس فون کے لیے منگوایا تھا، اچھا۔ ویسے میں نے سب کو دیکھ لیا ہے سوائے مہروسہ کے، لگے ہاتھ اسے بھی دکھا دے، کوئی پک ہوگی اس کی بھی اس میں؟ روحان حالب سے بولا تھا۔ ہاں دیکھ حالب ہوگی کوئی چھوٹی جل پری کی بھی پک فون میں، ہاتھ میں فیڈر لیے ہوئے۔ فہم شرارت سے بولا تھا۔ تیری شکل اگر اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لیا کر، مہروسہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، صنم اور صفین سے صرف 1 سال چھوٹی ہے، اور یہ کیا تو اس کا نام بگاڑتا رہتا ہے؟ تیرا منہ توڑ دینا میں نے، آئندہ اسے الٹے سیدھے ناموں سے مت بلانا، سمجھا؟ عادی تنک کر فہم سے بولا تھا۔ تب تک خالد نے مہروسہ کی ایک کیوٹ سی پک نکال کر روحان کو دکھائی تھی جس میں وہ اپنے شہد رنگ لمبے بال کھولے، خود کو مکمل کالے کپڑوں میں پیک کیے برف میں کھڑی تھی اور مسکرا کر سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گہری نیلی جھیل سی آنکھیں دور سے بھی صاف چمک رہی تھی۔ وہ پک کسی ایشین لڑکی کی بجائے کسی فارینر لڑکی کی لگ رہی تھی اور اتنی خوبصورت و مکمل تھی کہ روحان نے بے ساختہ پک کلک کرنے والے کو داد دی تھی۔ یہ مہروسہ ہے؟ یہ لڑکیاں ایشین ہی ہے نا؟ روحان نے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا جبکہ عادی اس کی حیران صورت دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں میرے بھائی، یہ انگریز صورتوں والی ایشین لڑکیاں ہی ہیں، اور سب کی سب زبردست اردو بولتی ہے۔ صنم اور عائشہ کو تو سن چکا ہے، اور یہ مہروسہ کا تو پوچھ ہی مت۔ اس کی صورت نے ہی تو پہلی بار ہمیں الجھن میں ڈالا تھا، ہمیں لگا کسی گورے کی اولاد ہے۔ ہم نے جب اسے ان حبشیوں سے بچا کر کار میں بٹھایا تب تک بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ انگریزی دکھنے والی لڑکی ایشین مسلم ہوگی، تبھی ہم بے فکری سے اس کے سامنے عائشہ کے بارے میں اردو میں بات کرنے لگے تھے۔ وہ تو فہم کا دماغ چلا، اس نے جب مہروسہ کا نام پوچھا تو اس نے بڑی رواں اردو میں اپنا نام بتایا اور ہم سب کو تو جیسے فریز ہو گئے۔ یقین کر حالب کو تو زبردست شوق لگا تھا، یہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، مہروسہ کا نام سن کر جھٹکے سے اس نے بریک لگائے اور مڑ کر حیرت سے اس کی صورت ایسے دیکھی جیسے یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ رقیم پورے واقعے کو مزے سے دہراتا ہوا بولا۔ یہ لڑکیاں واقعی ایشین نہیں لگتی، انہیں دیکھ کر تو واقعی کوئی بھی چکر کھا جائے گا یار۔ مگر ایک بات تم لوگوں نے نوٹ کی عادی، یہ 4 سگی بہنیں ہیں مگر صورت میں ایک دوسرے سے بالکل الگ۔ صنم اور صفین تو چل جڑواں ہیں ایک جیسی، مگر یہ مہروسہ اور عائشہ بالکل الگ ہے، مطلب ایک دوسرے سے ذرا سا بھی ریزمبل نہیں کرتی۔ روحان نے صحیح پوائنٹ پکڑا تھا۔ صفین اور صنم اپنے ماں باپ جیسی ہی ہے۔ ہاں مہروسہ عائشہ الگ ہے، اب یہ کیوں الگ ہے اس کا ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے یہ دونوں اپنے کسی رشتہ دار کی شکل ہو، فہم نے اندازے سے کہا تھا، جس پر روحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ لوگ ابھی بہت چھوٹی بھی ہے یار، روحان نے بغور پک دیکھتے ہوئے ایک اور اعتراض اٹھایا تھا۔ ہاں مہروسہ اسی مہینے 17 کی ہوئی ہے اور صنم اور صفین 18 کی، ان لوگوں کا برتھ ڈے اسی مہینے تھا، عادی نے جواب دیا تھا۔ کوئی نہیں، اپنی لائن تو کلیئر ہے، عادی کا کیا ہے، وہ 1 آدھ سال اور ویٹ کر لے گا، رقیم شرارت سے بولا۔ ہاں پتہ ہے کتنی لائن کلیئر ہے، ابھی روحان کے سامنے فریش بے عزتی کر کے گئی ہے صنم۔ یہ بات میں کہوں تو زیادہ سوٹ کرے گی کیونکہ مہروسہ میری محبت کو ایکسیپٹ کر چکی ہے، جبکہ تو اور فہم بھی بیچ میں ہی لٹکے ہوئے، عادی نے جوابی وار کیا تھا، جس پر رقیم اور فہم دونوں منہ لٹکا کر بیٹھ گئے تھے۔ کڑوی ہی صحیح مگر اس کمینے کی بات بالکل ٹھیک ہے یار، کچھ کرنا پڑے گا رقیم، ورنہ تیری میری ناؤ پار نہیں لگنی۔ میری کہانی تو تجھ سے زیادہ ٹریجک ہے، تیری والی تجھے منہ نہیں لگاتی اور میری والی سامنے سے گولیاں برساتی ہے۔ فہیم تو بالکل نا امید ہوا تھا۔ ہاں تو اس کے سامنے بکواس بھی تو رچ کے کرتا ہے تو، کیا ضرورت ہے اسے اکڑ دکھانے کی، اپنی بات پیار سے بھی سمجھا سکتا تھا۔ اور ایک بات تو بالکل صحیح کہہ رہی تھی، تیرا ابھی اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس سے تو اس پر حق جما سکے یا اس پر فضول کا رعب جھاڑے، عادی نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا تھا۔ تو کیا چاہتا ہے؟
من مانی کرنے دو اسے، کپڑے دیکھتا ہے کیسے پہنتی ہے، ایک تو ہے اتنی خوبصورت، دیکھتے ہی دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ بدتمیز لڑکی، سمجھتی نہیں ہے کچھ، شتر بے مہار کی طرح جا دل ہوتا ہے منہ اٹھا کر پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے میں رسک نہیں لے سکتا، کرتا ہوں اس بے لگام شیرنی کا علاج جلد سے جلد۔ فہیم دانت پیستا ہوا بولا، جس پر عادی نے تعصب سے سر ہلایا۔ چلو یار، بند کرو اب یہ بحث، بہت نیند آ رہی ہے، سونے چلتے ہیں۔ مجھے خوابوں میں صنم سے مل کر اسے منانا بھی ہے، نہ جانے کیوں روٹھی ہوئی ہے مجھ سے۔ رکیم نے زوردار انگڑائی لیتا ہوا منہ بنا کر کہا، بلی کو اکثر خواب میں چھچڑے ہی نظر آتے ہیں بیٹا، ذرا سنبھل کر خوابوں میں صنم سے ملنا، کہیں عائشہ بھی دندناتی اس کے ساتھ چلی آئی تو دوسری گولی وہ تجھے مارے گی۔ روحان رکیم کے کندھے پر بازو پھیلا کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا بولا، جس پر رکیم نے دوسرے ہاتھ سے اس کے کمر پر زوردار پنچ مار کر اس کی بولتی بند کی تھی۔ شاہ انڈسٹریز۔ کار کے گیٹ کو کھولتے ہوئے اس نے بلڈنگ کے نیچے ماربل کی دیوار پر اسٹیل کے بڑے بڑے چمکدار الفابیٹ سے لکھے انگلش نام کو زیر لب دہرایا اور دھیرے دھیرے چلتی بلڈنگ کے مین گیٹ تک آئی تھی۔ پھر بڑا سا شیشے کا ڈور کھولتی گراؤنڈ فلور میں انٹر ہوئی۔ گراؤنڈ فلور پر اس وقت کافی چہل پہل تھی۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا، یہ ورکنگ آورز تھے۔ تھوڑے آگے چلتے اسے سیدھے ہاتھ دیوار میں نصب لفٹ بھی نظر آئی، جس سے اسے 5ویں فلور تک پہنچانا تھا، جہاں زاویار حسن شاہ کا آفس تھا۔ اس کا ہوم ورک کمپلیٹ تھا۔ کینیڈا سے لے کر یہاں پاکستان آنے تک اسے غالب شاہ کے پل پل کی رپورٹ مل رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ کل سے اپنے چاروں کزنز کے ساتھ شہریار آفندی کے فارم ہاؤس پر موجود ہے، جہاں وہ 2 دن رکنے والا تھا۔ یہ انفارمیشن ملتے ہی وہ صبح ہی بنا عثمان کو بتائے چوری چھپے گاڑی لے کر نکل آئی تھی۔ صنم کو اس نے گھومنے کے ساتھ وائلڈ لائف فوٹوگرافی کا جھانسا دیا تھا۔ غالب کی جو لوکیشن اسے بتائی گئی تھی اسے جی پی ایس پر سیٹ کر کے وہ فارم ہاؤس کے پاس والی ایریا میں پہنچ گئی اور اپنی پلاننگ کے مطابق اچانک سے ان سب سے مل بھی چکی تھی۔ اسے پتا تھا وہ بدتمیز فہیم بھی اس کے ساتھ موجود ہوگا، اس لیے وہ اسے پہلے سبق سکھانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس کام کے لیے اس نے چوری چھپے عثمان کے سامان سے اس کی گن نکال کر پہلے ہی اپنی بیگ میں رکھ لی تھی، جو وہ سیکیورٹی کے لیے احتیاطاً ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور اسی گن سے اس نے فہیم سے اپنی بے عزتی کا اچھا بدلہ لیا تھا۔ اور آج غالب کی باری تھی۔ اسے پتا تھا آج شام تک غالب کی واپسی متوقع تھی اور اس کی واپسی سے پہلے اسے اپنا کام کرنا تھا۔ صبح ہی اسے بتایا جا چکا تھا کہ زاویار شاہ اسلام آباد سے واپس آ چکے ہیں اور اس وقت زاویار شاہ سمیت ریحان شاہ، فرمان درانی اور شہریار آفندی شاہ انڈسٹریز میں زاویار شاہ کے آفس میں موجود ہے، جہاں انہیں دن کے 2 بجے تک موجود رہنا تھا۔ وجہ آج ان کے مشترکہ پروجیکٹ کے سلسلے میں ہونے والی ایک خاص میٹنگ تھی، جس میں نہ صرف وہ چاروں موجود تھے بلکہ ان کے سارے بیٹے روشان، راہم، فرحان، فہد، ہاشم بھی شامل تھے۔ میٹنگ کا ٹائم 12 بجے کا تھا، اس لیے وہ ٹھیک وقت پر یہاں آ چکی تھی۔ لفٹ سے نکلتے سیدھی سامنے موجود ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کی سمت بڑھی تھی۔ مارننگ، I want to meet Mr. زاویار حسن شاہ۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی سے شائستہ امریکن انگلش میں بولی تھی، جبکہ لڑکی اس کے حلیے اور بات کرنے کا اسٹائل سے اسے فارنر سمجھی تھی اور خاصی مرعوب ہو گئی۔ ساتھ میں اس کا پراعتماد لہجہ، پیچ کلر کے شفون کے کرتے کے ساتھ وائٹ فٹڈ جینز، گلے میں وائٹ اسکارف ڈالے ہوئے تھی، لمبے بالوں کو ہائی پونی میں قید کیا ہوا تھا، پیروں میں 6 انچ اونچی ہیل والا وائٹ شوز پہنے، وائٹ شولڈر بیگ لٹکائے دور سے ہی بے حد مغرور لگ رہی تھی۔ میم، آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ اب کے ریسیپشن پر کھڑی ہوئی لڑکی سنبھل کر بولی، ذرا نہیں، میرے پاس اپائنٹمنٹ نہیں ہے، بٹ آپ ان سے کہیں کہ میں کینیڈا سے ان کے بیٹے غالب شاہ اور اس کے کزنز کے سلسلے میں ان سے بات کرنے آئی ہوں۔ وہ ایک آئبرو اٹکا کر کاؤنٹر پر ہاتھ رکھ کر آگے جھکتی اس بار اردو میں بولی، جس پر لڑکی پہلے تو حیران ہوئی مگر پھر گڑبڑاتے اپنے پاس رکھے فون سے زاویار صاحب کے آفس کا نمبر ملایا اور اس کی بات من و ان دہرا دی۔ اوکے سر، میں بھیجتی ہوں انہیں، لڑکی بولتی ہوئی اسے فون دیکھ کر فون رکھنے لگی۔ میم، یہاں سے سیدھا جا کر لیفٹ ٹرن لے لیں، پہلے آفس ہاشم سر کا ہے اور اس کے آگے دوسرا والا زاویار سر کا آفس ہے۔ لڑکی نے اسے راستہ سمجھایا جب وہ سہج قدموں سے چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ بیوٹی وتھ ایروگینس۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی دور جاتی عائشہ کو کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑائی۔ زاویار شاہ کے آفس کے باہر ہی ان کی نیم پلیٹ پر بڑے خوبصورت اسٹائل میں ان کا نام لکھا تھا۔ عائشہ روم کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بڑی سی سینٹرل ٹیبل کے پیچھے ماسٹر چیئر پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ تھم سی گئی۔ یہاں سب کے ڈبل رول ہے کیا؟ عائشہ نے سامنے بیٹھے زاویار شاہ کو دیکھ کر سوچا تھا، جو ہو بہو غالب شاہ کی کاپی تھے، یا غالب شاہ اپنے باپ کی کاپی تھا۔ ان کے پاس ہی دائیں اور بائیں طرف انہی کے ہم عمر 3 اور شخص بیٹھے تھے، جو یقیناً شہریار آفندی، فرمان درانی اور ریحان شاہ تھے۔
ان سے کچھ دور ہی دائیں طرف رکھے صوفوں پر بیٹھے 28 سے 30 سال کی عمروں کے درمیان بیٹھے لڑکے انہی کے حضرات کے صاحبزادے تھے۔ باہر کیوں کھڑی ہو؟ آؤ اندر پتر۔ تسی کون ہو؟ اور بچوں کے سلسلے میں کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ وہ اسی طرح دروازے میں کھڑی سب کا جائزہ لے رہی تھی جب زاویہ شاہ کی آواز پر چونک پڑی اور دھیرے دھیرے چلتی اندر داخلی اور ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جائیں بیٹا۔ کھڑی کیوں ہیں آپ؟ شہریار آفندی نے اشارے سے اسے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اپنا شولڈر بیگ اتارتی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سر میرا نام عائشہ مراد ہے، میں کینیڈا سے آئی ہوں۔ باری باری ان سب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلے آپ لوگ اپنا تعارف کروائیں تاکہ میں فردن فردن آپ لوگوں کو آپ کے بیٹوں کے کرتوت تو بتاؤں کہ وہ کینیڈا میں کون کون سے گل کھلا کر آئے ہیں۔ اور سامنے بیٹھے اپنے باپ اور چچا سے بھی بڑی عمروں کے مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ او ہیلو، یہ تم کس ٹون میں بات کر رہی ہو کون تم اور کون سے کرتوتوں کی بات کر رہی ہو؟ راہم بھڑک کر بولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ راہم خاموش رہو، اس بچے کو بولنے دو جو یہ کہنا چاہتی ہے۔ ریحان شاہ ہاتھ اٹھا کر راہم کو روکتے ہوئے بولے، جس پر وہ لب بھیج کر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ آپ بولو بیٹا، میں رقیم کا فادر ہوں، سید ریحان شاہ، اور یہ میرے ساتھ فہیم کے فادر بیٹھے ہیں فرمان درانی، یہ عادل کے فادر ہے شہریار آفندی۔ زاویار کو تو آپ پہچان ہی گئی ہوں گی۔ ریحان شاہ تفصیل سے سب کا تعارف کرواتے ہوئے بولے۔ اوکے دین سر، سب سے پہلے میں مسٹر زاویار شاہ کو ان کے بیٹے حالب شاہ کے کالے کارناموں کے بارے میں بتاتی ہوں، کیونکہ اسپیشلی انہی کی اصلیت بتانے میں کینیڈا سے یہاں آئی ہوں۔ مستحکم لہجے میں بولتی عائشہ کی بات پر وہاں بیٹھا ہر شخص اپنی جگہ بے چین ہو گیا۔ روشان اور ہاشم الگ الگ اپنی جگہ پہلو بدل رہے تھے۔ ایسا کیا کیا یہ حالب نے پتر؟ آپ صاف صاف بولو۔ زاویار شاہ نے الجھ کر عائشہ سے پوچھا۔ سر، آپ کے بیٹے نے کیا کیا ہے اس کا سارا کچا چٹھا اس فائل میں موجود ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک فائل نکال کر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھی تھی جس میں حالب سفین کے نکاح نامے کی کاپی، سفین کے ہاسپٹل رپورٹ اور کورٹ کا میرج سرٹیفکیٹ تھا۔ عائشہ کے ہاتھ سے فائل لے کر زاویار شاہ نے فائل کھولی جس کے اندر موجود پیپرز دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ سی گئی تھی۔ انہوں نے ساکت نظروں سے وہ نکاح نامہ اور میرج سرٹیفکیٹ دیکھا تھا۔ اس میں ایک میڈیکل رپورٹ بھی تھی، مگر زاویار شاہ تو نکاح نامہ دیکھ کر ہی حیرت سے منجمد رہ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ فائل شہریار آفندی، پھر فرمان صاحب اور آخر میں ریحان شاہ نے دیکھی تھی۔ کیا عادل، فہیم اور رقیم بھی اس نکاح میں شامل تھے؟ ریحان شاہ بولے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں عائشہ کی دی ہوئی فائل تھام رکھی تھی۔ حالانکہ نکاح نامے میں موجود ان تینوں کے سگنیچر وہ دیکھ چکے تھے۔ بالکل، وہ تینوں اس نکاح میں شامل تھے۔ ریحان شاہ سے بولی، جو اس کی بات سن کر خاموشی سے اپنے ہاتھ میں تھامی فائل روشان کو تھما چکے تھے۔ روشان کے ساتھ ساتھ وہ سب بھی ایک ساتھ اس فائل پر جھک گئے اور ان سب بھائیوں نے فردن فردن پوری فائل دیکھ ڈالی اور ششدر سے رہ گئے۔ اس فائل کے سوا بھی آپ سب لوگوں کو میں حالب شاہ کے کارنامے زبانی بتا دیتی ہوں کہ اس نے نہ صرف زبردستی میری بہن کو بری طرح مار پیٹ کر اسے ڈرا دھمکا کر اس سے نکاح کیا، بلکہ وہ اس کا ریپ کر کے یہاں پاکستان بھاگ آیا۔ عائشہ نے ان سب کے سروں پر جیسے دھماکہ کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم لڑکی؟ تمہاری ہمت کیسی میرے بھائی پر اتنا رقیق الزام لگانے کی؟ زبان کھینچ لوں گا اگر میرے بھائی کے متعلق ایسی گھٹیا باتیں کی تو۔ ہاشم زور سے دھاڑ کر اس کی طرف پڑا۔ ایکسکیوز می مسٹر شاہ، آپ کے بھائی پر الزام لگانے میں اتنی دور سے یہاں نہیں آئی، بلکہ آپ کے بھائی کی اس اصلیت سے آپ سب کو واقف کروانے آئی ہوں جس سے آپ لوگ ناواقف ہیں۔ اپنے بھائی کو آپ فرشتہ سمجھتے ہیں لیکن وہ اصل میں ایک شیطان ہے۔ وہ ہاشم کی دھاڑ پر تلخی سے بولی۔ ہم کیوں مانیں گے تمہاری بات؟ کیا ثبوت ہے اس بات کا تمہارے پاس؟ اس فیک نکاح نامے کے سوا؟ فرحان نے غصے سے کہا۔ ثبوت چاہیے تو جا کر پوچھے اپنے نام نہاد شریف بھائیوں سے جو اس نکاح میں بطور گواہان موجود تھے۔ بلا کر پوچھے ان تینوں سے کہ میں سچ کر رہی ہوں کہ جھوٹ۔ مزید ثبوت چاہیے تو یہ پکس دیکھے، یہ اسی دن کی پکس ہے جب آپ کا بھگوڑا بھائی حالب شاہ میری بہن کی عزت کی دھجیاں اڑا کر اسے مرنے کی حالت میں چھوڑ کر یہاں پاکستان بھاگ گیا تھا۔ یہ پکس آپ کو دکھانے کے لیے اتنی سجا دھجا کر پیش نہیں کی گئی ہے، یہ میں نے بطور ثبوت اپنی بہن کے مجرم کے لیے اسی رات لی تھی۔ وہ اپنے بیگ سے سفین کی پکس نکال کر فرحان کو دیتے ہوئے بولی۔ یہ پکس اس نے سفین کے پاس ہاسپٹل میں رکنے کے دوران لی تھی۔ فرحان نے ایک ایک کر کے وہ ساری پکس دیکھی۔ اس کے بعد ان سب بھائیوں نے جیسے جیسے پکس دیکھی ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی تھی۔ پھر انہوں نے چپ چاپ وہ پکس اپنے والد صاحبان کے ہاتھ میں دے دی۔ پکس میں ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی ہوئی ایک نو عمر خوبصورت سی لڑکی تھی جس کے پیارے سے تیکھے نکوش چہرہ زخمی ہونے کے بعد بھی واضح ہو رہے تھے۔ ایسا پیارا چہرہ اتنی بگڑی ہوئی حالت میں دیکھ کر زاویہ شاہ کو جیسے سختہ ہو گیا تھا۔ اس پیاری سے بچی کا یہ حال ان کے حالب نے کیا تھا؟ وہ صدمے سے گنگ ہو گئے۔ میری بہن کی یہ حالت کر کے اسے ہمارے گھر کے باہر پھینک کر آپ کا بیٹا یہاں بھاگ کر آ گیا۔ دیکھیں کس بری
طرح سے پیٹا گیا اسے۔ وہ پکس کی طرف اشارہ کر کے چبا چبا کر زاویہ شاہ سے بولی، جو اس کی بات سن کر اپنی چیئر پر خاموشی سے سر جھکائے ساکت سے بیٹھے تھے۔ انہیں ایک نظر دیکھ کر فرمان صاحب نے گلا کھنکھار کر بولنا شروع کیا، دیکھو بیٹا، جو تم نے کہا ہم نے سن لیا، مگر ہم کیسے مان لے کہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو سچ ہو؟ اور یہ نکاح نامہ بھی ہو سکتا ہے نقلی ہو، یہ رپورٹس بھی فیک ہو، اور یہ پکس بھی، کیونکہ بہرحال آج کل پیسے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ہمارے کسی رائول نے بھیجا ہو۔ فرمان درانی ایک نظر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر بولے، جو بمشکل 17-18 سال کی ہوگی، مگر اس کا کانفیڈنس قابل دید تھا۔ سوری ٹو سے سر، مگر مجھے آپ سے ایسی فنی کوسچن کی امید نہیں تھی۔ آپ عمر اور تجربے میں میرے ڈیڈ سے بھی بڑے ہوں گے، تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے سامنے یوں ہی بنا کسی پختہ ثبوت کے فیک پیپرز لے کر چلی آؤں گی؟ کوئی بھی لڑکی اتنی بڑی بڑی باتیں اپنے یا اپنی بہن کے لیے یوں ہی نہیں کر سکتی۔ آپ جس سے چاہیں ان پیپرز کی تصدیق کروا سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ریحان شاہ سمیت شہریار آفندی بھی چونک کر رہ گئے۔ واقعی وہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی تھی، حالانکہ سمجھ تو پہلے ہی چکے تھے کہ سامنے بیٹھی لڑکی کا حرف حرف سچا تھا، کیونکہ اتنی عمر انہوں نے یوں ہی چنے چھیلتے نہیں گنوائی تھی۔ ان کی تجربے کار نگاہوں نے بہت پہلے اس لڑکی کے اعتماد سے اس کی بات کی صداقت کو جان لیا تھا، مگر بھرم بھی آخر کوئی چیز تھی۔ وہ اتنی آسانی سے اس لڑکی کے سامنے اپنے بچے کو گنہگار نہیں مان سکتے تھے۔ راحم، ہادی کو کال کر کے بلاؤ، ارجنٹ۔ عائشہ کی بات سن کر ریحان شاہ نے راحم سے کہا، پر ڈیڈ کیوں؟ اس اسٹوپڈ لڑکی کی باتوں کو آپ لوگ سیریس کیوں لے رہے؟ میرا دل کہتا ہے اپنا حالب ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ لڑکی ضرور ہمیں کسی ٹریپ میں پھنسانے کے لیے یہ سب بول رہی ہے، اور یہ پکس والی لڑکی یہ بھی ضرور اس کے ساتھ ہی سازش میں شامل ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ راحم تنک کر بولا۔ راحم، جتنا کہا ہے اتنا کرو، ہادی کو بلاؤ یہاں۔ ریحان شاہ غصے سے بولے تھے۔ راحم سامنے بیٹھی عائشہ کو غصے سے گھورتا ہادی کو کال کرنے لگا۔ میرا بھائی ڈاکٹر ہے، وہ ابھی یہاں آ کر تمہارے جھوٹ کا پردہ فاش کر ہی دے گا، مگر اس سے پہلے تم خود بتا دو کتنے پیسے چاہیے تمہیں۔ ہاشم جو کب سے خاموش کھڑا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جما کر جھکا تھا اور عائشہ کی آنکھوں میں دیکھ کر فنکارتے ہوئے بولا، جس پر عائشہ استہزائیاں ہنستی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، لگتا ہے آپ نے ٹھیک سے میرا نام نہیں سنا مسٹر شاہ، میرا نام عائشہ مراد ہے۔ میں مشہور انڈسٹریلسٹ زید مراد کی بیٹی اور زہیب مراد کی بھتیجی ہوں۔ میرے باپ اور چچا انٹرنیشنل بزنس ٹائکون ہیں اور اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ سمیت اس آدھے لاہور شہر کو کھڑے کھڑے خرید سکیں، اس لیے آپ اپنی آفر اپنے پاس سنبھال کر رکھے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی بولی۔ زید مراد اور زہیب مراد کا نام سن کر شہریار آفندی، فرمان درانی اور ریحان شاہ سمیت ہاشم، فرحان، روشان، فہد اور راحم بھی حیران رہ گئے۔ زید مراد اور زہیب مراد دونوں بھائی کینیڈین نژاد پاکستانی تھے جو سالوں سے کینیڈا مقیم تھے۔ دونوں بھائی بزنس ورلڈ کا جانا مانا نام تھے۔ ان سے ملنے کے لیے بھی کئی دن پہلے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی۔ خود شاہ انڈسٹریز مہینوں سے ان لوگوں کے فالو اپ میں تھی۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ یہ لڑکی بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھتی تھی۔ جبکہ عائشہ بے نیازی سے سارے آفس کو دیکھ کر سامنے موجود شہریار صاحب کو دیکھنے لگی، جو اسے عادی سے ملتے ہوئے لگے تھے۔ اس نے لمحوں میں عادی کا دماغ ٹھیک کرنے کی ٹھانی۔ جب تک آپ ان پیپرز کی تصدیق کرواتے ہیں، لگے ہاتھ میں آپ کو مسٹر عادل آفندی کا بھی کارنامہ بتا ہی دیتی ہوں۔ میری چھوٹی بہن ہے مہروسہ، ابھی میٹرک میں پڑھتی ہے۔ کینیڈا میں ایک دن انہوں نے میری بہن کی ہیلپ کی تھی، جس کے بعد سے مسٹر عادل مسلسل اس سے کانٹیکٹ میں رہنے کی کوشش میں ہیں اور اس کو ورغلانے کا کام کر رہے ہیں۔ بنا بتائے اس کے اسکول چلے جانا، اسے زبردستی پارک میں لے جانا، اور تو اور انہوں نے اس کے ساتھ کالز کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ وہ بھی ابھی محض 16 سال کی ہے۔ آپ کے بیٹے نہ صرف اس کا مائنڈ پڑھائی کی طرف سے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس کے صاف شفاف ذہن کو بھٹکا کر عشق و عاشقی کے سبق بھی سکھا رہے ہیں۔ میرے پاپا ابھی سفین کی طرف سے بہت زیادہ دکھی ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں انہیں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی، مگر آپ انہیں جتنی جلدی ہو سکے سمجھا دیں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ عائشہ شہریار آفندی کو سب تفصیل سے بتایا تھا۔ بیٹے کے کارنامے سن کر اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے ان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ آپ فکر نہ کریں بیٹا، عادی سے میں بات کرتا ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولے تھے۔ ساتھ ہی انہیں زندگی میں پہلی بار عادی پر بے تحاشا غصہ بھی آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری بہنیں پرستان سے آئی ہیں، جنہیں دیکھ کر ہمارے بھائیوں کے دماغ چل گئے ہیں، کیونکہ جو حرکتیں انہوں نے ٹین ایج میں نہیں کی وہ اب کر رہے ہیں۔ فہد بھڑک کر بولا۔ عائشہ نے گردن موڑ کر اپنے دائیں سائڈ کھڑے فرحت کو دیکھا۔ فہیم جیسی گوری شفاف رنگت پر اسی جیسی بڑی بڑی کھچی ہوئی آنکھیں، بس ایک فرق تھا، یہ آنکھیں بہت سنجیدہ تھیں، جبکہ فہیم کی آنکھوں میں ہم وقت شرارت رقص کرتی تھی۔ یہ سب تو مجھے نہیں پتا،
مگر آپ کا اسٹائل دیکھ لگتا ہے کہ آپ یقیناً اس بدتمیز فہیم کے بھائی ہیں جو بازاروں میں لڑکیوں سے منہ ماری کرتا پھرتا ہے، ان پر ہاتھ اٹھاتا اور دھمکیاں دیتا ہے۔ واقعی اس انسان کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے یہاں مجھ سے کچھ کہنے سے پہلے جا کر اس کا علاج کروائیں، اسے اخلاقیات سکھائیں اور یہ بھی سکھائیں کہ لڑکیوں سے بات کیسے کی جاتی ہے، ورنہ آپ کی بات سمجھاؤں گی نہیں اسے، اپنے ڈیڈ سے بول کر اریسٹ کروا دوں گی۔ وہ بھڑک کر بولتی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے تیور دیکھ کر فرمان صاحب سمجھ گئے معاملہ گمبھیر تھا۔ فہیم نے پھر سے کوئی کارنامہ انجام دیا تھا۔ بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، اور فہد تم جا کر بیٹھو ادھر اور آج کی میٹنگ کینسل کرو۔ قادر صاحب کو کال لگاؤ، روشان اسے لے کر جاؤ، اور بیٹا آپ مجھے بتائے کیا کیا فہیم نے۔ فرمان صاحب نے بیک وقت فہد کو خاموش کروا کر عائشہ سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ کا بیٹا لاسٹ ٹائم نہ صرف مجھ سے بدتمیزی کر چکا بلکہ اس نے مجھے کینیڈا کے ایک ریسٹورنٹ میں سب کے سامنے تھپڑ بھی مارا، اور جانتے ہیں کیوں؟ میری ڈریسنگ کو دیکھ کر، جو کہ سراسر میرا پرسنل میٹر ہے۔ بدتمیز، ال مینرڈ، وہ تلملا کر بولی تھی۔ نظروں کے سامنے ایک بار پھر فہیم کا خوبرو چہرہ آ گیا۔ اس کی بات سن کر فرمان صاحب ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ میں اپنے بیٹے کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں بیٹا، فرمان صاحب بولے تھے، جس پر فہد دوبارہ بھڑک کر بول اٹھا، ڈیڈ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں اس بدتمیز لڑکی سے معافی مانگ رہے؟ اور تم لڑکی، تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو۔ ایک تو یہاں آ کر ہمارے بھائیوں پر اتنے گھٹیا الزام لگا رہی ہو، اس پر ہمارے بڑوں کے سامنے بیٹھ کر بدتمیزی بھی کر رہی ہو۔ فہد کو بدتمیز لڑکی زہر لگ رہی تھی۔ آپ لوگ شاید اپنے بھائیوں کو دودھ کا دھلا سمجھ رہے ہیں، وہ نخوت سے بولی۔ دیکھو تم، وہ بول ہی رہے تھے کہ فرمان صاحب نے اسے غصے سے آواز دے کر چپ کروا دیا۔ تبھی ہادی آفس میں داخل ہوا، جہاں سامنے ہی زاویہ شاہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ ہی فرمان صاحب، شہریار صاحب اور ریحان شاہ بھی پریشان سے بیٹھے تھے، جبکہ دائیں طرف بیٹھے روشان اور راہم اور فرحان بھی کچھ ڈسٹرب سے تھے۔ فہد اور ہاشم بھی وہیں دروازے کی طرف پیٹ کیے کھڑے تھے۔ وہ چلتا ہوا شہریار صاحب کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا، تبھی اس کی نظر اپنے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی عائشہ پر پڑی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ شکل سے تو کوئی اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ ہی لگ رہی تھی، مگر یہاں ڈیڈ کے آفس میں اس کا کیا کام؟ حیرت سے سوچتا ہوا وہ ریحان شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے بلایا تھا چاچو؟ اور ڈیڈ خیریت؟ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ باپ کو دیکھ کر فکر مندی سے بولا۔ یہ میڈیکل رپورٹس دیکھ کر بتاؤ ہادی، کیا یہ رپورٹس اوریجنل ہے؟ اور جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ شہریار صاحب ہادی کے ہاتھ میں فائل تھماتے بولے، جس نے حیران ہوتے ہوئے فائل ہاتھ میں لے کر کھولی اور اس میں رکھی رپورٹس کو پڑھنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر میں سر اٹھاتے ہوئے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے باپ، دونوں چچاؤں اور پھپھا کو دیکھا۔ زاویہ شاہ بھی اب سر اٹھائے اس کو دیکھنے لگے تھے۔ چاچو یہ رپورٹس اوریجنل ہے، اور یہ کسی صفین نامی لڑکی کی میڈیکل رپورٹس ہے، جس کے مطابق اس لڑکی کے ساتھ ہاسپٹل پہنچنے سے 4 گھنٹے پہلے ریپ ہوا ہے، اور اس شوق کی وجہ سے اس لڑکی کا شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ برابر میں بیٹھی عائشہ کی وجہ سے جھجکتا ہوا بولا، جو تمسخرانہ نظروں سے ان چاروں کے چہرے دیکھ رہی تھی، جبکہ زاویہ شاہ اس کی بات سن کر بالکل ڈھے گئے اور باقی سب کو بھی سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب بتائیں سر، میری بہن کے مجرم کو آپ اریسٹ کروائیں گے یا یہ نیک کام ہمیں کرنا پڑے گا؟ وہ زاویہ شاہ کو دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتی جھک کر بولی۔ ہادی جو ساری بات سے انجان تھا، وہ عائشہ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میرا دل اب بھی ماننے کو تیار نہیں کہ یہ سب حالب نے کیا ہے، اور تم کس کے کہنے پر کر رہی ہو یہ سب؟ بتاؤ۔ ہاشم دوبارہ بھڑک کر عائشہ سے بولا۔ ہاشم! کب سے خاموش بیٹھے زاویہ شاہ کی گرفتار دھاڑ سن کر ہاشم گھبرا کر ان کی طرف مڑا تھا، جو غصے سے سرخ چہرہ لیے اسے بری طرح گھور رہے تھے۔ آنکھیں شدت ضبط سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اپنی زندگی کے 31 سالوں میں اس نے زاویہ شاہ کی ایسی گرفتار آواز نہیں سنی تھی۔ ہادی بھی زاویہ صاحب کو اس جلالی روپ میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ حالب کو کال کر کے بلاؤ آج ہی، 2 گھنٹے کے اندر وہ میرے سامنے موجود ہونا چاہیے۔ وہ ہاشم کو انگلی دکھا کر بولے، اور آپ بیٹا، آپ فکر مت کرو، آپ کی بہن کا مجرم بخشا نہیں جائے گا۔ آپ جائیں اور اپنے والد صاحب سے کہیں اطمینان رکھیں، میں سب کے سامنے آپ کی بہن کے مجرم کو ان کے حوالے کروں گا، پھر ان کا دل جو چاہے وہ سلوک کرے اس کے ساتھ، میں ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کروں گا۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی عائشہ سے بولے تھے، جو اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اپنا بیگ سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاشم کو جتاتی نظروں سے دیکھتی آفس سے نکلتی چلی گئی۔ وہ ابھی صفین اور محروسہ کو دودھ دے کر اب زہیب صاحب کے لیے دودھ لے کر بیڈ روم میں آئی تھی، جب بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا ان کا فون بجنے لگا۔ انجان نمبر تھا۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کال پک کی۔ مما السلام علیکم، میں سنان۔ ان کے ہیلو کہتے ہی دوسری طرف سے سنان کی بے چین آواز آئی۔ اتنے وقت بعد وہ بیٹے کی آواز سن کر فوراً کال ڈسکنیکٹ نہیں کر پائی تھی۔ آج بیٹے کی آواز سن کر وہ شوہر کے حکم کو بھلا گئی تھی۔ مما پلیز کال مت رکھیے گا،
ماما آپ دادی بن گئی ہے۔ کل رات لائبہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے مگر وہ خود ٹھیک نہیں ہے۔ ماما لائبہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی رات، ایمرجنسی میں ڈاکٹرز کو اس کا آپریشن کرنا پڑا مگر اس کی حالت ابھی بہت خراب ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں اس وقت ہاسپٹل میں اکیلا ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے ماما، پلیز اپنی ناراضگی ختم کر دے، میرے پاس آ جائے پلیز ماما، مجھے آپ کی یہاں بہت ضرورت ہے۔ بولتے ہوئے سنان پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اپنے جوان بیٹے کی روتی آواز سننا ان کی ممتا کے لیے کڑا امتحان ثابت ہو رہا تھا۔ ضبط کے بندھن ٹوٹنے سے پہلے ہی انہوں نے خاموشی سے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ سنان کی آواز سن کر کب خاموش آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ وہ چونکی تب جب ان کے پاس بیٹھے کتاب پڑھتے زہیب مراد نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے حالہ، کس کی کال ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہے؟ زہیب مراد نے دھیرے سے آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کیے، حالانکہ ان کے تاثرات چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ دوسری طرف کون ہو سکتا ہے۔ میرا سنان اکیلا ہے زہیب، کل رات ہم دادا دادی بن گئے مگر لائبہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ رات کو ڈاکٹرز نے آپریشن کر کے بچے کو تو بچا لیا مگر لائبہ کی حالت صحیح نہیں ہے۔ میرا سنان بالکل اکیلا ہے وہاں زہیب۔ حالانکہ خاموش آنسو اور درد بھری آواز نے زہیب صاحب کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لائبہ ہیزل نامی ایک عیسائی لڑکی تھی جس کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوران تعلیم ہی سنان نے چوری چھپے شادی کر لی تھی۔ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا تھا، زید صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنان نے بھی وہی کیا تھا۔ بھائی کو تو زہیب مراد کچھ کہہ نہیں سکے تھے مگر بیٹے کے اس اقدام پر زہیب مراد نے سنان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ تب سے نہ انہوں نے نہ بیٹے کی شکل دیکھی نہ ہی اس سے بات کی تھی۔ 2 سال سے وہ زید مراد کے پاس برٹش کولمبیا میں مقیم تھا۔ بھائی کی مخالفت کے باوجود بھی زید مراد نے بھتیجے کو در در بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ وہ برٹش کولمبیا میں ہی ان کے آفس میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ حالہ جیسی شوہر پرست عورت نے اس وقت شوہر کے حکم پر اپنی ممتا کو قربان کر دیا اور بنا کسی حرف شکایت کے زہیب مراد کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ وہ خود بھی سنان سے نہ تو بات کرتی تھی نہ ہی 2 سال سے اس سے ملی تھی مگر آج سنان کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ حالہ کو اس طرح روتے دیکھ کر زہیب صاحب نے اچانک وہ فیصلہ کیا جو وہ اتنے سال اپنے غصے کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہیں کر سکے تھے۔ آپ جلدی سے پیکنگ کریں، میں آپ کے ٹکٹس کرواتا ہوں۔ حالہ آپ سنان کے پاس جائیں، زہیب مراد نے اپنا فون ہاتھ میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا، جس پر حالہ نے حیرت و بے یقینی سے شوہر کو دیکھا۔ مگر زہیب آپ، حالہ نے جھجکتے ہوئے انہیں دیکھا، اپنی وجہ سے میں آپ کو مزید کوئی سزا نہیں دے سکتا حالہ، آپ نے زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں میرا ساتھ دیا ہے، میرے اچھے برے وقت میں میرے ساتھ کھڑی رہی، میرے ہر جائز ناجائز فیصلے کو ہمیشہ سر جھکا کر مانا، مگر بدلے میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو آپ کے بیٹے تک سے الگ کر دیا، اتنی کڑی سزا دے ڈالی۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، سنان کے پاس جائیں، وہ وہاں اکیلا ہے، اور ہاں ہمارے پوتے کو میرا بھی پیار دیجیے گا، زہیب مراد نے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا جن کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ مگر زہیب محروسہ اور صفین یہاں اکیلی ہے، عائشہ اور صنم بھی نہیں ہے اور روحا بھی، صفین کی طبیعت بھی ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی۔ حالہ نے فکرمندی سے زہیب صاحب کو دیکھا، آپ جائیں، یہاں کی فکر مت کریں، میں آپ کے آنے تک یہیں رہوں گا، آفس نہیں جاؤں گا، بھائی جان بھی یہیں ہیں، کچھ دن آفس وہ دیکھ لیں گے، فکر نہ کریں، میں مینج کر لوں گا، اور صفین کے ساتھ محروسہ ہے، روزن اور جیسی بھی ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ زہیب صاحب نے انہیں تسلی دی، جس پر وہ اسبات میں سر ہلاتی اٹھ کر پیکنگ کرنے چلی گئی۔ عائشہ کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد وہ بنا کسی سے بھی کوئی بات کیے سیدھے گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور آفس سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے باہر نکلتے شہریار صاحب، ریحان شاہ اور فرمان درانی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہاشم، ہم لوگ ساویار کے پاس جا رہے، تمہاری حالب سے بات ہوئی؟ شہریار صاحب نے ادھر سے ادھر ٹہلتے ہاشم سے پوچھا۔ میں نے کال کر دی تھی چاچو، وہ لوگ تبھی نکل گئے تھے، آدھے 1 گھنٹے میں پہنچنے والے ہوں گے، مگر مجھے ڈر ہے کہیں ڈیڈ غصے میں کچھ غلط نہ کر دے، آج سے پہلے میں نے انہیں اتنے غصے میں نہیں دیکھا، آپ لوگ پلیز انہیں ہینڈل کر لیجیے گا۔ ہاشم رک کر شہریار صاحب سے بولا، فکر مت کرو بیٹا، ہم لوگ دیکھتے ہیں جا کر۔ شہریار آفندی ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے اور تیزی سے آفس کا دروازہ کھولتے باہر نکل گئے۔ ان کے ساتھ ہی فرمان صاحب اور ریحان شاہ بھی چلے گئے تھے۔ بھائی کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور یہ لڑکی کون تھی جو ڈیڈ سے کسی کو پکڑوانے کا بول رہی تھی، اور یہ رپورٹس کس کی تھی، اور حالب کا کیا ذکر، ڈیڈ اسے کیوں بلا رہے؟ ہادی نہ سمجھے سے ہاشم کو دیکھتے بولا، جب اس کے پیچھے کھڑے راہم نے اس کے پاس بڑی چیئر پر بیٹھتے اسے حرف بحرف سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر ہادی ششدر رہ گیا۔ امپاسبل، حالب ایسا کر ہی نہیں سکتا، مانتا ہوں غصہ ور ہے، انا پرست ہے، مگر کبھی بھی اتنی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، اور یہ لڑکی آپ لوگوں نے اسے ایسے کیسے جانے دیا؟ اریسٹ کرواتے اسے، پولیس اپنے آپ پوچھ لیتی کہ کس کے کہنے پر یہ سب کر رہی ہے وہ۔
हादी गुस्से से बोला। डैड ने कुछ बोलने ही नहीं दिया यार। वो लोग तो आंखें बंद करके उस लड़की की बात मानते चले गए, और सिर्फ हालिब की ही नहीं, वो तो आदि और फ़हीम की भी शिकायतें करके गई हैं कि आदि उसकी बहन के पीछे पड़ा है, उसे कॉल्स करता है, और फ़हीम ने खुद उस लड़की से बहुत बदतमीज़ी की है, उसे पब्लिक प्लेस पर थप्पड़ मारा है। एक तो समझ नहीं आ रहा कि कुल मिलाकर कितनी बहनें हैं ये। फरीद गुस्से से बोला। एक बार बस डैड का गुस्सा ख़त्म हो जाए, फिर इस बदतमीज़ लड़की की अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। हाशिम को अब तक आयशा की वो जताती नज़रें नहीं भूल रही थी। तो पहले हालिब को कॉल कर कहाँ पहुँचे ये लोग? 1.5 घंटा तो हो गया है उसे कॉल किए हुए। घर पहुँचे कि नहीं? रोशान ने हाशिम से कहा। तभी उसका फ़ोन बिलिंग करने लगा। हूर की कॉल आ रही है, रोशान ने कहते हुए कॉल पिक करके फ़ोन कान से लगाया। हेलो, हाँ। हूर बोलो। वाट? ओह नो, वो लोग पहुंच गए। ओके मैं आ रहा हूँ। हाँ, हाशिम भी साथ है। ओके। रोशान ने जल्दी जल्दी बात करके कॉल डिस्कनेक्ट की। हालिब घर पहुंच गया है, जल्दी चल हाशिम। रोशान ने वहां खड़े हाशिम को बताया और खुद भागता हुआ ऑफिस का गेट खोलकर बाहर निकल गया। उसके पीछे हाशिम और हाशिम के पीछे वो सब भी भागे, हाथों में अपनी अपनी लोडेड गन्स थामे, कानों पर हेडफोन लगाए। वो सब अभी थोड़ी देर पहले ही फार्म हाउस के पीछे बने उस ग्राउंड में आए थे जो उनकी निशानेबाजी की उस प्रैक्टिस के लिए मखसूस था। ये सुबह 11 बजे का वक्त था और वो लोग अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता करके बाहर आए थे। हालिब अपने लिए टारगेट सेट करता अभी वापस पीछे की तरफ आया था कि उसकी पॉकेट में फ़ोन वाइब्रेट हुआ। इस वक्त किसकी कॉल आ गई? ज़रा लब बड़बड़ाते उसने फ़ोन निकाल कर देखा। स्क्रीन पर हाशिम भाई का नंबर उसकी फ़ोटो के साथ चमक रहा था। उसने मुस्कुराते कॉल पिक की। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, ऑफिस नहीं गए आज? हालिब बोलते हुए पास पड़ी चेयर पर बैठ गया। छोटे, घर पहुंच जल्दी। जैसा बैठा है वैसे के वैसे उठकर घर के लिए निकल, इट्स अर्जेंट। डैड ने बुलाया तुझे 2 घंटे के अंदर। हाशिम ने इतनी बात कह के कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हालिब ने हैरत से फ़ोन कान से हटाकर देखा और इस अर्जेंट बुलावे की वजह सोचने लगा। ओके भाई, मैं 10 मिनट के अंदर निकल रहा हूँ, हालिब ने कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। फ़हीम, आदि, रूहान, रकीम, जल्दी से निकलने की करो, हाशिम भाई की कॉल आई है, हमें 2 घंटे के अंदर घर पहुंचने की कहा है, जल्दी चलो। हालिब ने ज़ोर से आवाज़ देकर खुद से दूर खड़े उन चारों को बुलाया। क्यों, खैरियत, क्या हुआ? क्यों बुलाया है? आदि ने दूर से आवाज़ देकर कहा। पता नहीं, बस कहा है जैसे बैठे हो वैसे ही उठ कर चले आओ। चल जल्दी कर, अंदर से बैग और चाबी ला गाड़ी की, 10 मिनट के अंदर निकलना है हमें। हालिब तेज़ी से बोलता अपनी और उन सब की कंस उठाकर अंदर की तरफ बढ़ा था, बिना ये सोचे कि वापसी का सफ़र हमेशा खुशगवार नहीं होता। आज वो खुश थी, बेहद खुश। वो सफ़ीन से किया अपना वादा पूरा करने के बाद बहुत करीब थी। हालिब शाह ने उसकी बहन को जीते जी बरज़ख में धकेल दिया था। अब बारी उसकी थी। उसने हालिब शाह के लिए गड्ढा खोद दिया था। अब इंतज़ार था कि कब वो अपने पूरे कद से उस गड्ढे में जाकर गिरता है। इंतज़ाम तो उसने पूरा कर दिया था। हालिब की असलियत वो उसके ख़ानदान को बताई थी। साथ ही उसने अपनी प्लानिंग के तहत ज़ावियार हाउस में अपना जासूस भी भेज दिया था, जो उसे वहाँ की मुकम्मल रिपोर्ट फराहम करने के मकसद से भेजा गया था। शाह इंडस्ट्रीज से निकलकर वो सीधी शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल चली गई, जहाँ से उसने सनम के अलावा आरफा, गिरेनी, रोहा और उस्मान की भी शॉपिंग की थी। फिर महरूसा और सफ़ीन के लिए भी अपनी पसंद की शॉपिंग करती। वो शॉपिंग बैग से लदी फंदी शॉपिंग मॉल से निकल ही रही थी जब अंदर दाखिल होते एक शख्स से बुरी तरह टकराई। हाथ में थामे शॉपिंग बैग हाथ से छूटकर इधर उधर बिखर गए, जबकि सामने मौजूद शख्स एक पलकों से सामने देखकर रुका था। फिर पुरअसरार अंदाज मुस्कुराता हुआ सीधा खड़ा हो गया। वेलकम बैक ऐश। वो सीधा खड़े होते हुए सरगोशी के अंदाज में आयशा के कान में बोला, जो झुक कर नीचे गिरे शॉपिंग बैग्स उठाई थी। इस सरसराती सरगोशी से वो झटके से सीधी हुई, लेकिन तब तक वो सामने से गायब हो चुका था। आयशा ने फटी फटी आंखों से घूमकर चारों तरफ देखा था, मगर वो न जाने कहाँ गायब हो गया था। इतनी सी देर में उसके माथे पर घबराहट की वजह से पसीने आने लगे थे। नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। वो नहीं यहाँ हो सकता। वो तो वापस तुर्की चला गया था, वो वापस नहीं आ सकता। ये कोई और होगा। हाँ, ये कोई और होगा। मुझे ऐश तो बहुत लोग कहते हैं, कनाडा में भी हो सकता है कोई जानने वाला हो ये। वो जहरीला बड़बड़ाती हुई शॉपिंग बैग्स उठाती जल्दी से बाहर निकली थी और तेज़ी से सारा सामान कार में रखती हुई वो घर की तरफ चलती थी। घर आकर भी वो अपना ध्यान उस शख्स से नहीं हटा पाई जो उसकी खुशी में मिट्टी मिला चुका था। लंच के बाद वो आरफा, गिरेनी, उस्मान को उनके लिए खरीदी गई चीज़ें देती हुई सनम के पास उसके रूम में चली आई। सनम ने नाश्ता लेट किया था, इसलिए वो लंच के लिए नहीं आई थी। अपने रूम में सनम वार्डरोब खोले खड़ी अंदर कुछ तलाश कर रही थी। सनम, क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। आयशा की आवाज़ पर सनम चौंक कर मुड़ी थी। आयशा ने एक शॉपिंग बैग में से प्यारा सा पिच कलर का लॉन्ग फ्रॉक निकाल कर सनम को दिखाया था। वो शिफोन का बेहद नफीस काम का फ्रॉक था, जिसमें नीचे घेर पर सिल्वर चौड़ी सी नगों और मोतियों की पट्टी बनी हुई थी।
कोहनियों से नीचे आस्तीनों पर भी वैसे ही काम था। साथ ही राउंड कॉलर नेक पर भी सिल्वर नगों और मोतियों से मुज़य्यन चौड़ी सी पट्टी लगी थी। साथ ही फ्रॉक की मैचिंग लंबे ईयरिंग्स और मैचिंग सिल्वर खुस्से। सनम ने सताइशी नज़रों से ड्रेस को देखा था। ये ड्रेस कल रात के फंक्शन के लिए है। मैंने अपने लिए भी ऐसा ही वाइट फ्रॉक लिया है। तुम्हें ये पसंद आया? आयशा ने मुस्कुराते सनम से पूछा। हाँ बहुत, मगर क्या ज़रूरत थी इसकी? कल तो कुछ भी पहन लेती, पर परसों बारात है, उसके लिए कोई यहाँ के फैशन के मुताबिक ड्रेस ले लेती। अभी मैं कल के लिए ही कोई ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। वैसे एक काम करती हूँ, कल कुछ और पहन लूँगी, फिर परसों बारात में ये फ़्रॉक पहन लेती हूँ। सनम को वो ड्रेस पसंद आया था, मगर कल के लिए नहीं। कल मायो मेहंदी का कंबाइन फंक्शन था, परसों बारात थी। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारात के लिए भी मैंने ऑलरेडी ड्रेस ले लिया है। ये देखो। अब उसने शॉपिंग बैग से मरून कलर में एक बेहद खूबसूरत काफ्तान निकाला था। काफ्तान का ऊपरी गाउन फ्लोर लेंथ का था। पीछे से उसकी टेल बहुत घेरदार थी। गाउन आगे से खुला हुआ, जिसके खुले किनारों पर डल गोल्डन हीरे जैसे चमकदार नगीनों की चौड़ी सी पट्टी बनी हुई थी, जो गर्दन के पिछले हिस्से से आगे तक आती हुई नीचे घेरे तक जा रही थी। घेरे पर भी आगे से पीछे तक वही पट्टी लगी थी। काफ्तान की आस्तीनी कोहनियों से कलाई तक खुली हुई थी और कंधों से नीचे खुले हिस्से पर भी वैसा ही काम था जैसा फ्रंट साइड पर था, जबकि गाउन के अंदर की लंबे चाकू वाली टुकनों तक आती कमीज डल गोल्डन कलर की थी, जो स्क्वाइस स्टार्स वर्क से भरी हुई थी। साथ ही मैरून कलर का पाजामा था। ड्रेस बेहद यूनिक और ज़बरदस्त था। सनम को दोनों ड्रेस पसंद आए। इसी ड्रेस के साथ गोल्डन कलर का 4 इंच ऊंची हील वाला शूज़ भी था। थैंक्स आयशा, बहुत प्यारा है ये ड्रेस भी। वो वाकई ड्रेस देखकर खुश हो गई थी। ये बारात के लिए है और मैंने पार्लर से अपॉइंटमेंट भी ले ली है। कल ब्यूटिशियन आकर घर पर ही तुम्हारा ड्रेस के मुताबिक हेयर स्टाइल बना जाएगी और तुम पार्टी मेकअप भी करवा लेना। कोई ड्रामा नहीं, ओके? वैसे मैंने अपने लिए ब्लैक कलर लिया है, सेम ऐसा ही। आयशा ने अपना ड्रेस भी उसे दिखाया। उफ आयशा, कमाल हो तुम भी, एक दिन ब्लैक और एक दिन वाइट, कुछ कलरफुल ही ले लेती। सनम ने नाक चढ़ाकर महरूसा के स्टाइल में कहा, जिस पर आयशा खिलखिलाकर हंस दी। महरू वाली हरकतें कर रही हो? चलो अब उठा कर रखो ये सब, मैं ज़रा रेस्ट कर लूँ जाकर, थक गई हूँ बाय गॉड। और अभी नबीला को भी कॉल करना है। वो शॉपिंग बैग सनम को देती हुई अपने रूम में चली आई और तेज़ी से एक नंबर डायल करने लगी। हाँ कुछ हुआ? दूसरी तरफ से कॉल पिक होती हुई बोली। अच्छा आ गया वो। हाँ सबको भेज रहे हैं। ओके तो तुम एक काम करो, वीडियो बनाओ पूरे सीन की, और सुनो किसी को शक ना हो, आखिर तुम एक नौकर हो। हाँ खिड़की से बनाओ और मुझे सेंड करो जल्दी से। मैं इस हालिब शाह का हशर अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। हाँ ओके। वो टहलती हुई एक एक लम्हा गिनने लगी और पूरे 1 घंटे बाद उसे वो वीडियो मौसूल हुई, जिसे देखते हुए सरशार हो गई थी। उसके फ़ोन की फुल स्क्रीन पर चलती वो 60 मिनट की वीडियो थी, जिसमें एक शख्स का रवैया अगर उसके दिल को तकवीत पहुंचा रहा था, तो दूसरे शख्स की ड्रामेबाजी से बुरी तरह सुलगा रही थी। उसका कहा लफ्ज़ आयशा के दिल पर नश्तर चला रहा था, क्योंकि उसे बुरा यकीन था कि उस शख्स का कहा गया एक एक लफ्ज़ धोखा था, मक्कारी थी, ड्रामेबाजी थी। आयशा ने फ़ोन में टाइम देखा। इस वक्त पाकिस्तान में दिन के 3 बज रहे थे, यानी कनाडा में इस वक्त रात 1 का टाइम होगा। इसने वक्त का अंदाज़ा करते सफ़ीन को वीडियो फॉरवर्ड की और फिर कॉल करके ख़ास तौर पर तलकीन की थी कि वो उसके ड्रामों पर ध्यान न दे। सफ़ीन की तरफ से वो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो गई थी, मगर सुबह से सनम की तरफ से उसे फ़िक्र लग गई थी। एक अजीब सा डर था उसके दिल में सनम की तरफ से, इसीलिए सारा दिन वो नामहसूस तरीके से उसके इर्द गिर्द मंडलाती रही थी। उसके दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। रात का वो न जाने कौन सा पहर था, जब अचानक उसकी आँख किसी अजीब से एहसास से खुली, जैसे कोई उसके रूम में टहल रहा हो। वो झटके से ब्लैंकेट हटाती लाइट ऑन करके बैठ गई और जांचती नज़रों से चारों तरफ देखती हुई किसी ख्याल से तेज़ी से उठी और सीधी सनम के रूम में गई और दाएं साइड की दीवार में नस्ब स्विच पर हाथ मारकर लाइट ऑन की, मगर सामने के मंजर ने उसके पैरों तले गोया ज़मीन खींच ली। सामने ही वो सनम को अपनी बाहों में लिए बेड की तरफ बढ़ रहा था। कम ऐश, कम इनसाइड, मेरी डॉल आज भी ऐसी ही डरपोक है जैसी 2 साल पहले थी। अब तक मुझसे पहले की तरह डरती है। देखो अब भी बेहोश हो गई मुझे देखकर। और निहायत एहतियात से सनम को बेड पर लिटाकर धीरे धीरे चलता हुआ आयशा के सामने आ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखता पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया था। ऐश कैसी हो स्वीट हार्ट? लगता है मेरी डॉल का ठीक से ख्याल नहीं रखा तुम लोगों ने। देखो अब तक कितनी डरपोक है, मगर फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं खुद अपनी डॉल का ख्याल रखूँगा, उसे अपनी तरह ब्रेव बनाऊँगा, उसके सारे डर दूर कर दूँगा, बहुत ख्याल रखूँगा इसका। वो बोलता हुआ आयशा के करीब हुआ था
جبکہ اس کی آنکھوں میں پھیلی اس عجیب سی پر اسرار چمک سے گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ مسٹر مراد سے کہہ دینا کہ میں واپس آ گیا ہوں، ایک بار پھر سے اپنی ڈول کو تم سب سے دور لے جانے، مگر ڈرو مت، ابھی میں اپنی ڈول کو لے کر نہیں جاؤں گا، اس بار پراپر کام کروں گا، اس بار میں پہلے اس سے شادی کروں گا، پھر اپنی ڈول کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ پھر یہ گندے لوگ تمہارے پاپا، میرے ڈیڈ مجھ سے میرے ڈول کو الگ نہ کر سکے، اس بار اسے خود سے جدا ہونے نہیں دوں گا، ایش ٹرسٹ می۔ کاٹدار مسکراہٹ سے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا ہوا وہ رکا نہیں تھا، فوراً کھڑکی کی طرف بڑھا اور باہر کود گیا، جبکہ عائشہ صدمے کی زیادتی سے گنگ رہ گئی، پھر ہڑبڑا کر بیڈ پر بے ہوش پڑی صنم کے پاس بھاگتی آئی۔ یا اللہ، ابھی تو پاپا نے صفین کا صدمہ اٹھایا ہے اور اب صنم؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میری غلطی ہے، مجھے صنم کو یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا، میں اسے کل ہی واپس کینیڈا بھیج دوں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں پاپا کو کال کرتی ہوں۔ اور بڑبڑاتی ہوئی سائڈ ٹیبل پر پڑا صنم کا فون اٹھا کر کینیڈا زہیب مراد کو کال کرنے لگی تھی۔ تیزی سے ڈرائیو کرتے وہ 2 کی بجائے 1.5 گھنٹے میں ہی گھر پہنچ گئے تھے۔ ڈرائیونگ حالی بھی کر رہا تھا۔ پورٹ میں گاڑی لا کر روکتے ہوئے سب ایک کے بعد ایک باہر نکلے، جب سامنے سے آتی سعیدہ بی بی نے بتایا کہ سب لوگ ساویار ہاؤس میں موجود ہیں۔ یہ سنتے ہوئے سیدھے ساویار ہاؤس پہنچے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچے، وہاں رائحہ شاہ، زینب شاہ، حور، عنایہ، مہوش اور فاطمہ کے علاوہ انابیہ، حبیبہ، ماہنور، عائزہ، تقریباً ان کا پورا خاندان ہی موجود تھا سوائے بھائیوں کے۔ سامنے صوفے پر زاویار شاہ، فرمان صاحب، شہریار افندی اور ریحان شاہ بھی تھے۔ سارے لوگوں پر نظر پڑتی وہ پانچوں ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ سب خاموشی سے بیٹھے، شاید ان لوگوں کے ہی منتظر تھے۔ السلام علیکم، بنا کسی کو مخاطب کے رکیم نے سب کو سلام کیا، جس کا جواب وہاں موجود سب لوگوں نے دیا تھا سوائے 2 شخصیات کے، ساویار شاہ اور فرمان درانی۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ حبیبہ، ماہنور، عائزہ، عنایہ، حور، بیٹا آپ سب لوگ جائیں، بچوں کے پاس ذرا ہمیں بات کرنی ہے کچھ، فرمان صاحب نے بولتے ہوئے انہیں باہر بھیجا۔ حور آنکھوں میں آنسو لیے جلدی سے روشان کا نمبر ملاتی سب کے ساتھ باہر نکل گئی، جبکہ عنایہ، انابیہ، عائزہ، حبیبہ، ماہنور سب ہنس مکھ سے ساویار شاہ کو آج اس آتش فشاں روپ میں دیکھ کر ششدر تھی۔ حالب شاہ، ان سب کے باہر جاتے ہی اچانک ساویار صاحب زوردار آواز میں حالب سے مخاطب ہوتے ہوئے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں سے چھلکتی سرخی ان کے شدید ضبط کی گواہی دے رہی تھی، جبکہ حالب سمیت وہ چاروں ان کو اس قدر شدید طیش میں دیکھ کر گنگ رہ گئے۔ اسلام میں ایک باعظمت مسلم عورت کی بے حرمتی کی کیا سزا ہے حالب شاہ؟ ساویار شاہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے حالب کے سامنے جا کھڑے ہوئے، جبکہ ان کی بات سنتا حالب اپنی جگہ منجمد رہ گیا۔ یہ ڈیڈ اس سے کیا پوچھ رہے تھے؟ بتاؤ حالب شاہ، کیا سزا ہے اس گناہ کی؟ ساویار شاہ بھڑک کر دوبارہ بولے تھے۔ ایسے شخص کو سر عام 100 کوڑے لگائے جائیں۔ وہ اٹکتے بولا، دلبر ہنٹر لے کر آؤ، زور سے چیخ کر بولے تھے، جبکہ خاموشی سے آنسو بہاتی رائحہ شاہ ان کی بات پر تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ نہیں شاہ جی، نہیں، میرے حالب کو معاف کر دے، معاف کر دے میرے بچے کو، اس نے نکاح کیا ہے اس لڑکی سے، اس کی بے حرمتی نہیں کی۔ اور روتی حالب اور ساویار شاہ کے بیچ میں آ کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ ان کی بات سن کر جیسے حالب کے سر پر گھر کی پوری چھت آ گری۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے باپ کی صورت دیکھنے لگا۔ اب اسے ان کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ ساویار شاہ نے شرربار نگاہوں سے بیوی کو دیکھا اور سرد لہجے میں بولے، رائحہ، آج شوہر یا بیٹے میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا آپ کو۔ اگر بیٹا پیارا ہے تو چپ چاپ اسے یہاں سے لے کر چلی جائیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر پھر آپ ہمیشہ کے لیے بھول جائیے گا کہ آپ کسی ساویار شاہ کو جانتی تھی، اور اگر آپ کو میرا ساتھ دینا ہے تو چپ چاپ بیچ میں سے ہٹ جائیں۔ اس کے اور میرے بیچ آپ ایک لفظ نہیں بولے گی، اور آپ سب بھی، اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی آج بیچ میں آیا یا بولا میرے اور اس شخص کے بیچ آیا تو میرا اس شخص سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اور رائحہ کے بعد وہاں موجود سب لوگوں کو دیکھتے بولے تھے۔ رائحہ شوہر کی اتنی بڑی بات سن کر انہیں ششدر سے دیکھتی رہ گئی، پھر خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی ایک نظر خاموش کھڑے حالب پر ڈال کر ریحان شاہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ریحان شاہ نے روتی ہوئی بہن کو اپنے ساتھ لگایا، جبکہ فاطمہ بھی پیچھے سے رائحہ کے کندھوں کو تھپ تھپاتی انہیں سہارا دے کر کھڑی ہو گئی۔ عادی، رکیم، روحان، فہیم سب ابھی تک شوقڈ سے کھڑے تھے، جبکہ حالب باپ کو ساکت آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ مگر مامو جان، چٹاخ، فہیم زاویار شاہ سے بولتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا، جب فرمان صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے اس تک پہنچے اور آگے بڑھتے فہیم کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ تم سے تو میں بات کروں گا، مگر اس وقت خاموشی سے کھڑے رہو۔ فرمان صاحب نے اسے
دھکا مار کر پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پاس کھڑے رقیم سے جا ٹکرایا اور اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے حیران پریشان سے کھڑا باپ کا جارحانہ انداز دیکھنے لگا، جبکہ عادی کو بھی شہریار صاحب غصے سے گھور رہے تھے۔ رقیم، عادی، روحان سب اپنی اپنی جگہ پریشان کھڑے تھے۔ زینب نے بے ساختہ آگے بڑھ کر بیٹے کا بازو پکڑا اور شکایتی نظروں سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ دلبر، ہنٹر لاؤ۔ زاویہ شاہ ایک طرف خاموش کھڑے دلبر کو کڑی نظروں سے دیکھتے دوبارہ سے گرج کر بولے تھے، جو ان کو بے بسی سے دیکھتا اندر چلا گیا اور ذرا دیر بعد ہی ایک چمڑے کا ہنٹر ہاتھوں میں پکڑے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زاویہ شاہ نے اس کے ہاتھ سے ہنٹر لے کر زور سے زمین پر مارا۔ ہاں تو غالب شاہ، سفین کون ہے؟ غالب کی زبان جیسے لکڑی کا ٹکڑا بن گئی، جبکہ زاویہ شاہ کی زبانی سفین کا نام سن کر وہ چاروں بھی ششدر رہ گئے تھے، کیونکہ ابھی تک غالب نے روحان کے سوا کسی کو بھی سفین کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ سفین کون ہے؟ زاویہ شاہ زوردار دھاڑ کے ساتھ بولے تھے۔ میری محبت، سر جھکا کر بولا تھا، تبھی سڑاپ کی آواز کے ساتھ زوردار ہنٹر اس کی کمر پر پڑا۔ محبت؟ یہ ہوتی ہے محبت؟ اس سے محبت کہتے ہو تم؟ وہ دوبارہ سے زوردار انداز میں اس کی کمر پر ہنٹر مارتے ہوئے بولے، جبکہ باقی سب لوگ غالب کو مار کھاتا دیکھ کر اپنی اپنی جگہ تڑپ کر رہ گئے تھے۔ ریحان شاہ، فرمان درانی، شہریار صاحب، سب کو زاویہ شاہ نے پہلے ہی اپنی قسم سے باندھ کر بے بس کر دیا تھا۔ محبت کبھی اتنی غریبی نہیں ہو سکتی غالب شاہ۔ اپنی ہوس کو محبت کا نام دے کر تم خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور پھر سے اسے ہنٹر مارتے ہوئے گویا ہوئے، نکاح کیا ہے میں نے اس سے ڈیڈ۔ وہ ضبط کی شدت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ سر جھکائے گویا ہوا۔ تیزی سے پڑتے کوڑوں کی ضرب سے اس کی کھال بری طرح سے چھل چکی تھی۔ جسم پر موجود سفید شرٹ خون سے تر ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ بے حس بنا خاموشی سے مار کھا رہا تھا۔ اسے ایسی مار کھاتے دیکھ کر آیا شاہ سمیت وہاں موجود ہر شخص کا دل دکھ سے پھٹا جا رہا تھا، مگر زینب لاڈلے بھتیجے کو بھائی کے ہاتھوں پٹتے دیکھ کر خاموش نہیں رہی تھی اور تیزی سے آگے آئی تھی۔ بھائی جان، غالب کو معاف کر دے، اس نے شادی کی ہے، گناہ نہیں، کیوں مار رہے اسے پھر؟ وہ بھائی کا ہاتھ تھام کر روتی ہی بولی تھی، تمہیں میری قسم زینب، بیچ سے ہٹ جاؤ۔ اور زینب کو ایک سائڈ ہٹاتے ہوئے بولے۔ زینب بھائی کی قسم سے بے بس ہو گئی۔ ایک طرف جان سے پیارا بھائی تھا تو ایک طرف عزیز بھتیجا، اور بھائی کو بے بسی سے دیکھتی فرمان صاحب کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ سب جانتے تھے کہ غالب زاویہ صاحب کے لیے کیا تھا، اس کا ان کی زندگی میں مقام کیا تھا۔ غالب وہ شخص تھا جسے زاویہ شاہ نے اس کی پیدائش کے بعد سے اب تک شہزادہ بنا کر رکھا تھا، شہزادوں کی طرح پالا پوسا، پروان چڑھایا، اس کے ناز نخرے اٹھائے، اس کی ہر ضد پوری کی۔ بیٹی کے بعد بڑے دونوں بیٹوں سے زیادہ اسے چاہا تھا، کبھی اسے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا، مگر آج حالات انہیں کس موڑ پر لے آئے تھے کہ وہ اپنے اسی شہزادوں جیسی آن بان والے بیٹے کو جانوروں کی طرح پیٹ رہے تھے۔ ہاں غالب شاہ، تو نکاح کیا ہے تم نے، نکاح کے بعد یہ سلوک کیا جاتا ہے بیوی کے ساتھ؟ زاویہ شاہ کا ہاتھ زینب کو ایک طرف کر کے 2 پل کے لیے رکا تھا۔ اسی دوران وہ غصے سے پیچھے ٹیبل کی طرف پلٹے، جس پر موجود فائل میں سے سفین کی تصویریں نکال کر انہوں نے غالب کے منہ پر ماری تھی۔ سب تصویریں اس کے پیروں میں آ گری۔ غالب نے دھیرے سے جھک کر اپنے پیروں کے پاس پڑی ایک ایک پک اٹھائی اور سفین کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ غالب کے پاس کھڑے روحان نے بھی جھک کر ایک پک اٹھائی اور اسے دیکھتے اس کی زبان حیرت کی زیادتی سے بند ہو گئی۔ روحان کے بعد رقیم، فہیم اور عادی نے بھی وہ پک دیکھی تھی، جس میں سفین کی بگڑی حالت صورت دیکھ کر ان سب کو جیسے سختہ ہو گیا۔ دیکھو اس تصویر کو، غور سے دیکھو، یہ حال کر کے آئے ہو تم اس لڑکی کا جسے تم اپنی محبت کہہ رہے ہو۔ نکاح نہیں کیا تم نے اس سے، تم نے نکاح کے نام پر حیوانیت کا کھیل کھیلا ہے اور اپنی حیوانیت کو نکاح کے ریپر میں لپیٹ کر سب کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ نکاح 2 دلوں کی باہمی رضامندی سے جڑنے والے تعلق کو کہتے ہیں، یہ مقدس بندھن زور زبردستی سے جبرن نہیں جوڑا جاتا۔ شادی کرنا گناہ نہیں ہے، اگر تم صرف نکاح کرتے تو میں ایک لفظ نہیں کہتا تمہیں، خوشی خوشی خندہ پیشانی کے ساتھ سب کچھ قبول کر لیتا، مگر تم نے جرم کیا ہے غالب، تم نے جانوروں کی طرح پیٹا ہے اسے۔ خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اس کا حال۔ وہ بچی تمہارے باپ کی پراپرٹی نہیں تھی، کس نے حق دیا تمہیں یہ سب کرنے کا؟ کس نے حق دیا تمہیں اس بری طرح سے اسے پیٹنے کا؟ اس کی عزت کو تار تار کر دیا تم نے، ہاسپٹل پہنچا دیا۔ نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اس بچے کا اس صدمے کی وجہ سے۔ شرم آتی مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ آج تم نے ثابت کر دیا، اچھی طرح ثابت کر دیا کہ تم عمران شاہ کے بھانجے ہو، اسی طرح کی بے رحم، سنگ دل، خود غرض اور مفاد پرست۔ اس نے بھی بڑھاپے میں اپنے باپ کے سر میں خاک ڈالی تھی، اسی طرح تم نے بھی اس عمر میں شرمندہ کر کے رکھ دیا مجھے۔ کاش میں تمہارا پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتا تو مجھے آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ زاویہ شاہ نے ایک بار پھر کھینچ کر ایک زوردار ہنٹر غالب کی پیٹھ پر مارا تھا، ساتھ ہی ان کے لفظوں کا سرسراتا ہوا کوڑا رائحہ شاہ اور ریحان شاہ کے دلوں پر بھی پڑا۔
جبکہ فہیم، عادی اور حکیم بھی ان کی بات سن کر صدمے سے گنگ ہوئے کھڑے تھے۔ زاویہ شاہ حالب کو بری طرح پیٹتے ہوئے بالکل ہانپ گئے، مگر انہوں نے اسے پیٹنا بند نہیں کیا۔ تبھی روشان، ہاشم، فرحان، فہد، راہم، ہادی بھاگتے ہوئے اندر آئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ پھر گھبرا کر آگے بڑھے۔ ہاشم اور روشان نے لپک کر زاویہ شاہ کو پکڑتے ہوئے حالب سے دور کیا، جبکہ ہادی اور راہم نے جو نم خون ہو رہے حالب کو پکڑ کر سامنے پڑی کرسی پر بٹھایا۔ پلیز ڈیڈ، پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنی بری طرح سے پیٹ رہے اپنے چھوٹے کو، وہ بھی اس بدتمیز لڑکی کی جھوٹی باتوں پر یقین کر کے۔ بائی گاڈ، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھر پر جو حشر ٹوٹ رہا ہے نا، اس کے لیے میں معاف نہیں کروں گا اسے۔ قبر میں نہ اتارا اسے تو میرا نام بھی ہاشم نہیں۔ غصے سے بولتا ہاشم زاویہ شاہ کو پکڑ کر صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ روشان نے ان کے ہاتھ سے ہنٹر کھینچ کر دور پھینک دیا تھا، جسے لپک کر دلبر نے اٹھایا اور فوراً باہر بھاگا تھا۔ ہاشم کے ہاتھ جھٹک کر زاویہ شاہ نے غصے سے گھور لیا۔ کیا لگتا ہے تجھے کہ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید کیے؟ کون سچ کہہ رہا ہے، کون جھوٹ؟ مینو سمجھ نہیں لگدا، کھوتا سمجھائے مینو تو نے۔ وہ بچی ایک ایک لفظ ٹھیک کہہ رہی سی۔ خود ابھی قبول کیا ہے اس نے کہ نکاح کر لیا ہے اس نے سفین نال۔ زاویہ صاحب سامنے کرسی پر ساکت بیٹھے حالب کو دیکھ کر اپنی مخصوص لہجے میں بولے، جبکہ ہاشم باپ کی بات سن کر شاکڈ رہ گیا۔ باپ کے ساتھ اس کی نظر بھی سامنے بیٹھے حالب پر پڑی، جو سرخ چہرے کے ساتھ سر جھکائے کرسی پر بیٹھا تھا۔ پوری شرٹ خون کے داغوں سے بھری ہوئی تھی۔ زاویہ صاحب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا۔ اب غصہ اترا تھا تو ان سے دوبارہ سے اپنی جان سے عزیز بیٹے کو اس حال میں نہیں دیکھا گیا۔ غصے اور جوش میں وہ اسے کتنی بری طرح پیٹ چکے تھے، مگر وہ بھی کیا کرتے۔ بار بار ان کی نظروں کے سامنے سفین کا کمسن چہرہ گھوم رہا تھا، جو صرف ان کے بیٹے کی وجہ سے آج کتنے برے حالوں میں تھی۔ سامنے بیٹھے حالب کو اب ہادی گلاس میں پانی بھر کر دے رہا تھا۔ نہیں ڈیڈ، اپنا حالب یہ سب نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر بعد ہاشم کی حیران آواز سنائی دی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چھوٹا ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ یہ سب میں نے ہی کیا ہے بھائی، میں نے سفین کے ساتھ زور زبردستی سے اس کی مرضی کے بنا نکاح کیا، اس کو ڈرایا، دھمکایا، اس پر ہاتھ اٹھایا۔ میں ہی اس کا گنہگار ہوں، میری وجہ سے ہی وہ ہاسپٹلائز ہوئی۔ ڈیڈ آپ نے صحیح کیا، مجھے میرے کیے کی سزا دے کر مجھے مار دے ڈیڈ، اور مارے، سنسار کر دے، میں اسی قابل ہوں۔ ایسا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا جو میں نے اپنی محبت کے ساتھ کیا، مگر وہ سب میں نے غصے میں کیا تھا، اور تبھی اس سے اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں۔ آپ مجھے چاہے سولی پر لٹکا دے، میں اف نہیں کروں گا، مگر ڈیڈ بس ایک بار میری سفین کو لا دے واپس، بس ایک بار میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بہت غلط کیا ہے میں نے اس کے ساتھ، پر اس دن کے بعد سے پل پر لمحہ لمحہ مر رہا ہوں۔ اس کے درد پر، اس کی تکلیف پر، اس سے زیادہ اذیت میں ہوں۔ مجھے اس اذیت سے نجات دلا دے ڈیڈ، پلیز اسے جا کر لے آئیں۔ وہ بھی بہت محبت کرتی ہے مجھ سے، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گی۔ آپ اس کے پاپا سے بات کریں اور میری سفین مجھے لا دے، پلیز ڈیڈ۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا زاویہ صاحب کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا تھا اور سر جھکائے کرب سے بولتا ان کے گھٹنوں پر سرکتے بچوں کی طرح رو دیا۔ زاویہ صاحب کے سامنے بالکل اسی طرح بیٹھا تھا جیسے بچپن میں اپنی پسندیدہ چیزوں کے لیے ضد کرتے ہوئے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اب بھی وہ بچپن کی طرح ان سے اپنے من پسند کھلونے کی ضد کر رہا تھا۔ ان کا غصہ اسے اسی طرح روتے دیکھ کر چھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ سختی سے لب بھینچے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے حالب کو دیکھنے لگے تھے۔ کیسے لے کر آؤں اسے یہاں، کس منہ سے کہوں، کیا بولوں جا کر اس کے ماں باپ سے بولوں، کیا کہوں ان سے میں کہ اپنی اس ناحلف اولاد کی ایسی تربیت کی ہے میں نے، اسے عورت کی عزت کرنا نہیں سکھایا۔ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں اور اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کی بیٹی کے ساتھ تو نے اتنا برا سلوک کیا۔ کس منہ سے جا کر کہوں میرے بیٹے نے جو بہت نیک کام کیا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ، اب اس پر شرمندہ ہے، اس لیے سب بھول کر آپ میرے بیٹے کو اپنی فرزندی میں قبول کر لے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتے ہوئے خود کو جیسے بالکل بے بس محسوس کر رہے تھے، جبکہ ان کے سامنے سر جھکائے روتا ہوا حالب ہنوز ان کے صبر کو آزما رہا تھا۔ باقی سب لوگ حالب کو اس تڑپتی شکستہ حالت میں دیکھ کر خاموش کھڑے تھے، جبکہ دور کھڑا ہوا ایک شخص شروعات سے لے کر آخر تک کی ساری کارروائی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے آگے کسی کو فارورڈ کر چکا تھا، اور جس خاموشی سے وہ پچھلی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا، اسی خاموشی سے چپ چاپ اپنا کام کر کے وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ زینب، رائحہ، فاطمہ، مہوش، آپ سب لوگ بھی درانی پہلے چلی جائیں کچھ دیر کے لیے۔ زاویہ صاحب کی آواز پر زینب، فاطمہ، مہوش وہاں سے باہر نکل گئی۔ رائحہ باہر جاتے ہوئے ایک لمحے کو حالب کے پاس رکی تھی۔ حالب جا کر کپڑے چینج کر لو بیٹا، لرزتی آواز بولتی ہوئی بنا کسی کو دیکھے باہر چلی گئی۔ حالب کو یوں اس حالت میں دیکھنا ان کے لیے بہت
मुश्किल था। आज शौहर के हाथों बेटे का ये हाल देखकर उनके दिल पर चोट लगी थी। रायहा मरते दम तक ये सब नहीं भूल सकती थी। जाविया शाह जानते थे आज उन्होंने रायहा के दिल को भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है, इसलिए खामोशी से बाहर निकलती बीवी की पुश्त को देखते रह गए। रायहा उनसे बेहद खफा थी और जावियार साहब को उसका ठीक ठाक अंदाज़ा हो गया था। जाओ हालिब चेंज करके आओ, सुना नहीं तुम्हारी माँ कह कर गई है? जावियार शाह ने बेटे से नजरें चुराते हुए कहा। पहले जख्मों की ड्रेसिंग करवा लो हालिब। चलो मैं चलता हूँ साथ, रूहान बोलता हुआ आगे बढ़ा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, हालिब जिद्दी लहजे में बोलता वहीं फर्श पर सर झुकाए बैठा था। हालिब जाओ जल्दी, सुना नहीं तुमने? जाओ मतलब जाओ, और चेंज करने से पहले ड्रेसिंग करवा लेना। रूहान पुत्र तुम जाओ उसके साथ। हालिब को उसी तरह अपनी जगह डटे देखकर जाविया शाह गुस्से से बोले थे। तब हालिब एक नज़र बाप को देखता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और लाउंज से निकलता चला गया। उसके पीछे रूहान भी बाहर निकल गया। आज सुबह से बर्फबारी हल्की होने की वजह से वो बालकनी में नजर आई थी। कनाडा में ये दिन सख्त सर्दी के थे। ये दिसंबर का महीना था और सर्दी इन दिनों टूट कर पड़ रही थी। अपने गिर्द शॉल को अच्छी तरह लपेट कर उसी सोफे पर आ बैठी जिस पर उस रात हालिब आकर बैठा था। अपने दोनों पैर चप्पलों से आज़ाद करके वो पैर ऊपर करती रिलैक्स होकर बैठी। सनम और आयशा के पाकिस्तान जाने के बाद वो और महरूसा बहुत अकेली हो गई थी। कितना रोका था उसने आयशा को, मगर वो एक ज़िद्दी लड़की थी। उसने अपने आगे सफ़ीन की एक बात नहीं सुनी। महरूसा ने भी उन दोनों को बहुत रोका, मगर वही आयशा की ज़िद। खुद महरूसा सफ़ीन की वजह से रुक गई थी। कल मामा भी सफ़ीन को ढेर सारी नसीहतें करती पापा और महरूसा को उसका ख्याल रखने की तलकीन करके सनान भाई के पास जा चुकी थी। सफ़ीन और महरूसा भतीजे की आमद का सुनकर बहुत खुश थी। उन दोनों ने सनान को कॉल करके मुबारकबाद भी दी थी। सनान ने फ़िलहाल सफ़ीन से उसके निकाह या उस फ़ोन के बारे में कोई बात नहीं की थी। वजह सफ़ीन की तबीयत खराबी थी, दूसरा वो अभी खुद भी लाइबा की वजह से खासा परेशान था। मगर आज सुबह ही उसकी कॉल आई थी कि लाइबा की तबीयत अब संभल गई है। साथ ही उसने वीडियो कॉल करके अपने बेटे को भी महरूसा और सफ़ीन को दिखाया था, जिसे देखकर महरूसा खुशी खुशी स्कूल के लिए निकल गई। फिर कुछ देर बाद ही हाला ने अलग से बच्चे की एक एक पिक सफ़ीन को भेजकर ख़ास तौर पर हिदायत दी थी कि ये पिक वो पापा को दिखा दे। उसने पापा को पोते की तस्वीर दिखाई थी, जिस पर उन्होंने मुस्कुराकर फ़ोन स्क्रीन पर ही लब रख कर पोते को प्यार कर लिया था और उठकर स्टडी में चले गए थे। इस वक्त रात का 1 बज रहा था, मगर उसे अब तक नींद नहीं आई थी, इसलिए उठकर बालकनी में बाहर आ गई थी। जबकि महरूसा तो 11 बजते ही सो चुकी थी, वैसी नींद की शौकीन थी। अभी उसे आंखें मूंद कर बैठे कुछ ही देर हुई थी जब रूम में रखे उसके फ़ोन की बेल बजी थी। वो कोफ्त का शिकार होती फ़ोन लेने अंदर चली गई। ये फ़ोन उसे जाने से पहले आयशा खरीद कर दे गई थी। फ़ोन पर आयशा का पाकिस्तान वाला नंबर ब्लिंक कर रहा था। हेलो, हाँ आयशा बोलो। वो कॉल पिक करती बोली, एक वीडियो सेंड की है तुम्हें, उसे देखो और अपने दिल पर रखे इस बोझ को तार फेंको। हम अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हारा गुनहगार को मैं सलाखों के पीछे भेजूँगी और तुम्हें उस अनचाहे रिश्ते से भी निजात दिलाऊंगी। बस तुम खुद को मजबूत रखना और हाँ, वीडियो देखकर जज्बाती ना हो जाना सफ़ी। मैं तुम्हें जानती हूँ, चिड़िया जितना दिल है तुम्हारा, मगर उस शख्स पर रहम खाने की ज़रूरत नहीं है जिसने तुम पर रहम नहीं खाया। अब तुम वीडियो देखो, बाद में मैं फ़ोन करती हूँ। आयशा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। सफ़ीन ने कॉल बंद होते ही वीडियो खोली। वीडियो में हालिब जैसे दिखते हुए वो बुज़ुर्ग शख्स हालिब के सामने खड़े उससे पूछ रहे थे, इस्लाम में एक बाअस्मत मुस्लिम औरत की बेहुरमती की क्या सज़ा है हालिब शाह? उस शख्स हालिब से पूछ रहे थे, बताओ हालिब शाह, क्या सज़ा है इस गुनाह की? वही शख्स गुस्से से दोबारा बोले थे, ऐसे शख्स को सरेआम 100 कोड़े लगाए जाए। 1 मिनट बाद हालिब का जवाब आया था, दिलबर हंटर लेकर आओ। वही शख्स अब जोर से चीखे थे। तब एक औरत रोती हुई उनके सामने आई थी। वो रोते हुए हालिब जैसे दिखने वाले उन बुजुर्ग को शाह जी कहते हुए हालिब को ना पीटने की दरख्वास्त कर रही थी, जिस पर शाह जी ने उन्हें बीच में ना आने की धमकी दी थी और उनसे कहा था कि वो अगर बीच में आई तो हमेशा के लिए जाविया शाह को भूल जाए, जिस पर वो रोती हुई बीच से हट गई। तब तक उन्हें एक 9 उम्र से लड़के ने हंटर थमा दिया था। फिर जो उन्होंने पूछा वो सफ़ीन को शशदर कर गया। सफ़ीन कौन है? ज़ोरदार धार के साथ बोले, मेरी मोहब्बत। हालिब ने सर झुकाकर जवाब दिया। साथ ही शाह जी ने खंटर खींचकर हालिब की कमर पर मारा। सफ़ीन का दिल उसके लफ्ज़ों पर डूब कर उभरा। साथ ही उसको मार खाता देखकर सफ़ीन की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहब्बत ये होती है? मोहब्बत से मोहब्बत कहते हो तुम? वो बोलते हुए बुरी तरह पीट रहे थे। मोहब्बत इतनी गिरी हुई नहीं हो सकती हालिब शाह। अपनी हवस को मोहब्बत का नाम देकर तुम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। निकाह किया है मैंने उससे डैड। हालिब की लरसती आवाज़ आई थी। साथ ही सफ़ीन ढाल से बेड पर ढह गई। आंसू तेजी से उसकी आंखों से गिरने लगे। उसके बाद जैसे जैसे वीडियो चलती जा रही थी, सफ़ीन की आंखें हैरत की ज़्यादती से फटती जा रही थी। शाह जी जो हालिब के डैड थे वो सफ़ीन के हक़ में बोल रहे थे।
انہیں سب کیسے پتہ چلا؟ اس سب کے بعد غالب کو کچھ لڑکوں نے آ کر بچایا، جن میں سے ایک شاہ جی کو ڈیڈ بول رہا تھا، یعنی وہ غالب کا بھائی تھا جو بہت غصے میں تھا۔ تبھی ویڈیو آگے بڑھی تھی اور آگے کے منظر نے تو جیسے صفین کو زلزلوں کی زد پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس کی پوری ہستی ہل کر رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ غالب نے کیا کہا تھا؟ ہاں، یہ غالب کی ہی آواز تھی، یہ اس کا غالب ہی بول رہا تھا۔ اس نے صفین کے ساتھ کی زیادتی کو سب کے سامنے قبول کیا۔ وہ رو رہا تھا، ہاں اس کا غالب رو رہا تھا۔ کیسی تڑپ تھی اس کے لہجے میں، کیسی بے بسی تھی۔ وہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، بے قرار تھا، اور غالب کے آخری جملے نے تو صفین کی آنکھوں کو سمندر بنا ڈالا۔ میری صفین مجھے لا دے پلیز ڈیڈ۔ رو رہا تھا، صفین کے لیے تڑپ رہا تھا، التجا کر رہا تھا، وہ صفین کے لیے ماہی بے آب کی طرح مچل رہا تھا، گریہ کر رہا تھا۔ غالب کو مزید اس حال میں دیکھنا صفین کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے چپ چاپ ویڈیو بند کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بے آواز بہتے آنسو اب شدت اختیار کر چکے تھے، سسکیاں تیز ہچکیوں میں بدل گئی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں کیا ایسا میرے غالب؟ میں تو ازل سے آپ کی ہی تھی، پھر کیوں آپ نے اپنی ہی محبت کو لوٹ لیا؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، ایک لڑکی کی آنکھیں اس معاملے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت دیکھی تھی، محبت دیکھی تھی میں نے، مگر ایک شیطانی لمحے کی زد میں آ کر آپ نے اسی عزت کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھتے، اس محبت پر بھروسہ کرتے جو میں آپ سے کرتی ہوں۔ ایک بار بات تو کرتے مجھ سے، میں سب کچھ بتا دیتی آپ کو، پھر چوری چھپے نہیں، دنیا کے سامنے فخر سے میرا ہاتھ تھامتے۔ ایسے چوری چھپے ہمارا نکاح نہیں ہوا ہوتا، مگر آپ نے نہ اپنے دل کی کہی نہ میری سنی، سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ زور زور سے بولتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ صفین، ظہر مراد کی آواز، زوردار آواز پر اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر دیکھا۔ روم کے گیٹ کے بیچوں بیچ کھڑے وہ غصے سے دیکھ رہے تھے، جبکہ انہیں اس طرح سامنے دیکھ کر صفین کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ پاپا، تسی بیٹھ جاؤ سارے۔ غالب اور روحان کے جانے کے بعد زاویہ شاہ سامنے کھڑے دونوں بیٹوں فرحان، فہد، فہیم، روشان، راہم، عادی اور رقیم سے بولے تھے۔ وہ سب بھی ان کے سامنے پڑے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ایک منٹ زاویہ، ذرا مجھے بھی اپنے لاڈلے سپوت سے بات کرنے دو۔ ہاں بھائی فہیم، بیٹھنے سے پہلے میرے کچھ سوالوں کا جواب دو۔ فہیم سامنے رکھے صوفے پر رقیم کے ساتھ ہی بیٹھ رہا تھا کہ فہیم فرمان صاحب کے آرڈر پر خاموشی سے دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ عائشہ کون ہے؟ ان کے سوال پر وہ بری طرح چونکا، حیران ہو گئے۔ تو بیٹا دماغ پر زور دے کر سوچو کہ جب ہم صفین کے بارے میں سب جانتے ہیں تو عائشہ کے بارے میں کیسے نہیں جان سکتے؟ فرمان صاحب طنز کرتے بولے، جس پر وہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نہ بیٹا جی، سر مت جھکا، سیدھا سوال کیا ہے میں نے، اس کا سیدھا جواب دو کہ عائشہ کون ہے؟ فرمان صاحب دوبارہ بولے، جبکہ ان کے پاس بیٹھے تینوں صاحبان کی نظر بھی فہیم پر تھی۔ وہ ڈیڈ، وہ عائشہ، وہ فہیم اٹک گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر عادی اور حکیم کو بھی اپنی گردن کے گرد پھندا کستا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہ مت کرو، سیدھا جواب دو یا نکالوں میں بھی ہنٹر؟ فرمان صاحب غصے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ڈیڈ، وہ عائشہ صفین کی بہن ہے۔ فہیم دھیرے سے بولا تھا۔ اچھا، وہ صفین کی بہن ہے، مگر اس طرح تو اس سے غالب کی رشتہ داری بنتی ہے نا، پھر تم کس خوشی میں اس سے لڑتے پھرتے ہو؟ وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کیا پہنتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیسے گھومتی ہے، اس سب کا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ باڈی گارڈ لگے ہو تم اس کے، گدھے، نالائق، الو کے پٹھے۔ کب تک تمہاری یہ حرکتیں برداشت کرتا رہوں گا میں؟ پہلے لوگوں کو پریشان کرتے پھرتے تھے، اب لڑکیاں چھیڑنی بھی شروع کر دی۔ استغفر اللہ، اب تک تو کسی کو نہیں چھیڑا، مگر اب چھیڑوں گا اس لڑکی کو، عائشہ کو، وہ بھی اچھی طرح۔ آج تمہاری وجہ سے اس لڑکی کے سامنے میرا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ کیوں تھپڑ مارا تم نے اسے؟ اس کا جو دل چاہے پہنے گی، تم اسے سبق دینے والے کون ہوتے ہو؟ اف، یہ بھی پتہ چل گیا؟ اس کے ابا لگے ہو کیا؟ لا حول ولا، اس کا ہونے والا شوہر لگا ہوں۔ اب بھی وقت ہے فہیم، سدھر جاؤ ورنہ اب کی بار زبان سے نہیں جوتوں سے سمجھاؤں گا۔ سنا تم نے؟ اب میرے پاس تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، اوکے؟ ہر بار سیم ڈائلاگ۔ فہیم ان کے ہر سوال کا دل میں جواب دے رہا تھا۔ یس ڈیڈ، سمجھ گیا، وہ تابداری سے بولا۔ فرمان صاحب واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ عادی پتر، تم بھی بتا ہی دو اب، یا ہم لوگ اسپیشل تم سے بھی نام لے کر پوچھے؟ ریحان شاہ بولے تھے۔ چاچو، وہ میں نے تو بس وہ، عادی اکلاتا ہوا لفظوں میں اٹک کر رہ گیا۔ مہروسہ کا نام سنا ہے عادی تم نے؟ وہ بھی سنا ہے، صفین کی ہی بہن ہے اور ابھی میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہے، اور مزید یہ کہ تم سے پورے 7 سال چھوٹی ہے، وہ 16 سال کی، تم 23 کے ہو۔ تو بیٹا جی، یہ ملاقاتوں والی حرکتوں تو تم نے ٹین ایج میں بھی نہیں کی، تب کیوں باپ کو شرمندہ کروا رہے ہو؟ شہریار صاحب بھی عادی کو گھورتے ہوئے بولے۔
ڈیڈ وہ میں نے ملاقاتیں نہیں کی، بس جس دن پاکستان آ رہے تھے ہم لوگ تب میں اس سے ملا تھا، یہ بتانے کو کہ ہم جا رہے، اور اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا تھا اسے کہ کبھی کبھی بات کر لیں گے، بس اتنا ہی وہ ٹکتے بولا تھا اور اصل بات گول کر گیا۔ اب ہر بات بتانے والی تو نہیں ہوتی نا۔ اچھا یعنی یہ بات بتانے اور اپنا نمبر دینے ہی تم اسے اسکول سے سیدھا پارک لے گئے تھے؟ اب کی شہریار صاحب بھڑک کر بولے تھے۔ نہیں چاچو، وہاں تو یہ دونوں کھیلنے گئے تھے، دونوں چلڈرن پارک میں سلائیڈنگ کر رہے تھے جب میں وہاں سنم سے ملنے گیا تھا، تو دونوں میں ریس لگی ہوئی تھی کہ کون جلدی سے سلائیڈ پر چڑھ کر اوپر سے پھسلتا ہوا نیچے جاتا ہے۔ ایکسائٹڈ انداز میں بولتے رکیم کی زبان پھر غلط وقت پر پھسلی تھی۔ عادی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس پر وہ ایک دم گڑبڑایا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وہاں بیٹھے فرحان، فہد، روشان، راہم، عادی، ہادی، ہاشم بے ساختہ کہکا لگا بیٹھے، اور والد صاحبان بھی لب بھیج کر اپنی مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ اچھا تو تم اسے لے کر وہاں کھیلنے گئے تھے، اور رکیم بیٹا تم سنم سے ملنے؟ ویسے اب یہ سنم کون ہے؟ شہریار صاحب نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ مہروزہ کی بہن، عادی نے جواب دیا۔ توبہ، یہ بھی بہن؟ آخر کل ملا کر کتنی بہنیں ہیں یہ؟ کب سے اسی سوال میں الجھے فہد نے موقع ملتے ہی ان چاروں سے پوچھا تھا۔ 4 ہیں، عائشہ، سنم، صفین، مہروزہ۔ سنم اور صفین جڑوا ہے۔ بائی گاڈ، سنم تو بہت خوبصورت ہے، رکیم پھر ایکسائٹڈ سا بول اٹھا تھا۔ جب سب نے حیرت سے اسے دیکھا، فہیم اور عادی نے تو باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ایک بار باہر چل بیٹا، تجھے اس قطرنی جیسی زبان سے محروم کر کے گونگا نہ کیا تو کہنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سنم یہاں بک ہے؟ راہم لب بھیج کر مسکراہٹ دباتے بولا۔ سی ڈیڈ، روشان بھائی، میں نے بالکل ٹھیک کہا تھا نا؟ راہم نے ریحان شاہ اور بڑے بھائی کو جتایا تھا۔ نہیں چھوٹے بھائی، وہ تو میں بس بتا رہا تھا آپ کو۔ رکیم، ریحان شاہ سمیت سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کینیڈا میں لمبے اسٹے کی؟ ریحان شاہ مسکراہٹ دبا کر بولے تھے۔ ہاں نہیں، میرا مطلب وہ بات نہیں تھی ڈیڈ۔ رکیم الجھ سا گیا۔ تو کیا بات تھی؟ جو بھی اصل بات ہے پھر وہ بتاؤ، اور یہ بھی کہ کینیڈا پہنچنے کے بعد سے لے کر واپس آنے تک وہاں کیا کیا کر کے آئے ہو تم لوگ؟ سب کچھ بتاؤ ہمیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، تم ان لڑکیوں سے کیسے ملی، خالد نے کب نکاح کیا، سب کچھ، کچھ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا، شہریار صاحب بولے تھے، جس پر رکیم، فہیم، عادی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، اور عادی نے ہی دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک بات سب کو بتانی شروع کر دی تھی۔ وہاں بیٹھا ہر شخص سوائے فہیم اور رکیم کے اپنی اپنی جگہ بیٹھا بہت دھیان سے عادی کو سن رہا تھا۔ ان چاروں کا لڑکیوں سے ملنا اور ان کی طرف اٹریکٹ ہونا، صفین کی دیوانگی، حالب کا گریز، پھر اپنا کینیڈا میں ایک ہفتے مزید رکنے کا پلان، ان کا مراد ولا جانا، حالب کا صفین کو سنان کے ساتھ شاپنگ مال میں دیکھنا، پھر اس کا نکاح کرنا، اور نکاح کے اگلے دن حالب کا غائب ہونا، عادی کا مہروزہ سے پارک میں ملنا، وہی سنم کا آنا، شام میں ہوٹل میں فہیم اور عائشہ کا جھگڑا، اس کے بعد عائشہ کا ہاسپٹل جانا، اور ان لوگوں کی پاکستان واپسی۔ عادی نے کوئی بھی بات نہیں چھپائی تھی، سب کچھ بتا دیا تھا۔ ڈیڈ، حالب نے ایک غلط فہمی کی وجہ سے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، ہم نے اسے روکا تھا مگر اس نے غصے میں کسی کی نہیں سنی۔ ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان آنے سے پہلے وہ کب صفین سے ملنے گیا۔ صفین کے نروس بریک ڈاؤن کے بارے میں بھی ہمیں یہاں پاکستان آنے کے بعد پتہ چلا، وہ بھی مہروزہ نے خود کال کیا تھا مجھے، اور سنان صفین کا بھائی ہے، یہ بات بھی ہمیں حالب نے ہی بتائی تھی 2 دن پہلے، کیونکہ وہ صفین کا فون ساتھ لے آیا تھا جو کینیڈا میں ہی صفین سے ملنے کے دوران ہماری کار میں رہ گیا تھا۔ اسی فون پر سنان کی کال آئی تھی، وہ شاید اپنی فیملی سے الگ رہتا ہے، اس لیے اسے صفین کے نروس بریک ڈاؤن کا بعد میں پتہ چلا تھا، اور اس نے خیریت کے لیے ہی کال کی تھی، مگر حالب نے اسے بتا دیا کہ وہ صفین سے شادی کر چکا ہے۔ عادی نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ساری بات سن کر ہر کوئی اپنی جگہ خاموش ہو گیا۔ ہاشم، فہد اور راہم جو کب سے عائشہ پر بھڑکے ہوئے تھے، اب عادی کی زبانی سچائی سن کر انہیں عائشہ بے قصور نظر آ رہی تھی۔ ساری غلطی سراسر ان کے بھائیوں کی تھی، صفین کے پہل کے علاوہ، اور دوسری کسی بہن کے کردار میں انہیں نہ تو کوئی ڈھول نظر آیا، نہ ہی ان کے بھائیوں کے لیے پذیر آئی۔ ہاشم کو اپنے ان الفاظ پر شرمندگی محسوس ہوئی جو وہ کچھ دیر پہلے تک عائشہ کے بارے میں کہتا رہا تھا۔ وہ لڑکی قابل مذمت نہیں، قابل تعریف تھی، جو اپنی بہن کے مجرم کو ڈھونڈنے بنا کسی خوف و خطر کے اتنی دور چلی آئی تھی۔ تو یہ بات ہے، شہریار صاحب ہنکارا بھرتے بولے۔ بس یس ڈیڈ، بس یہی بات ہے، ہمیں وہ بہنیں پسند ہے، مگر ہم لوگوں نے سب کچھ آپ لوگوں پر چھوڑ دیا، آپ جو فیصلہ کرے وہی ہوگا۔ فہم نے تابداری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے گردن جھکا کر کہا۔ لڑکی بھی اپنے جیسی پسند کی ہے، ناہنجاز نے، نڈر اور بے خوف۔
فرمان درانی فہم کو گھورتے بولے۔ ان کی بڑبڑاہٹ وہاں بیٹھے ہر شخص کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، سوائے فہم کے جو سر جھکائے مکمل شریف زادہ بنا ہوا بیٹھا تھا۔ ڈیڈ بڑے پاپا آپ لوگ ایک بات بتائیں گے، غالب کے بارے میں آپ کو سب کس نے بتایا؟ عادی نے جھجکتے ہوئے فہیم اور حکیم کے دل کی بات پوچھی تھی۔ وہی اس گدھے کی چوائس، فرمان درانی منہ بنا کر بولے۔ کون؟ عائشہ؟ عادی آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ ہاں وہی آئی تھی، آج آفس سب کچھ بتا کر گئی ہے۔ کب سے خاموش بیٹھا روشان بول پڑا۔ اوہ یعنی ایک اور پنگا میری شیرنی؟ فہیم نے غصے سے سوچا، یار اتنا اعتماد، اتنی پر اعتماد لڑکی، کوئی عام سی لڑکی، کوئی بھی سمپل سی لڑکی پسند کر لیتے، یہ چنگیز خان کی جانشینی ملی تھی تمہیں؟ اتنی کانفیڈنٹ، نڈر، بہادر، بات کرنے کا اسٹائل دیکھا ہے اس کا، 2 منٹ میں اچھے بھلے آدمی کا منہ بند کر دیتی ہے۔ آج جب وہ ہم سے بات کر رہی تھی نا، تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں بچا تھا جس کو اس نے منہ توڑ جواب دے کر اس کی بولتی بند نہ کی ہو، اور تم نے تو ماشاءاللہ خاصی عزت کما رکھی ہے اس کی نظر میں۔ جتنی برہم وہ تم پر ہے نا، رشتہ مانگنے گئے تو منہ پر نہ مار کر گھر سے نکال باہر کرے گی، مفت کی بے عزتی۔ فرمان صاحب پریشانی سے بولے۔ اس کی اتنی ہمت میرے ڈیڈ سے بدتمیزی کر سکے؟ فہیم بھڑک کر بولا۔ او بھائی بہت بڑی غلط فہمی میں ہو تم، اس کے اندر اتنی نہیں اس سے بھی زیادہ ہمت ہے، اور وہ اپنی ہمت ثابت بھی کر چکی ہے۔ وہ مجھ سے، تمہارے بھائی سے آلریڈی بدتمیزی کر چکی ہے اور ڈیڈ سے معافی بھی منگوا چکی ہے۔ مجھ سے کہتی ہے آپ اس بدتمیز فہیم کے بھائی ہیں نا، تو اس کا علاج کروائیں، وہ پاگل ہے، لڑکیوں سے بازاروں میں منہ ماری کرتا پھرتا ہے۔ مجھے تھپڑ مارا اس نے، اور اس بار تو اسے چھوڑ دیا، اگلی بار اپنے ڈیڈ سے بول کر اریسٹ کروا دوں گی۔ اسی بات پر ڈیڈ نے اس سے معافی مانگی ہے، خود اتنی سی ہے لیکن زبان یہ لمبی اس کی، شیطان کی خالہ۔ فہد منہ بنا کر بولا تھا، جبکہ فہیم کا منہ بھائی کی بات سن کر کھل گیا تھا۔ مجھ پر گولی چلائی، میرے ڈیڈ سے معافی منگوائی، میرے بھائی سے بدتمیزی کی، تم تو گئی اب عائشہ مراد۔ جبکہ فہد کی آخری بات پر روشان، رحم، فرحان، فرمان صاحب، شہریار صاحب، ہاشم، ہادی، ریحان شاہ، ساویار صاحب سب ہنس پڑے تھے۔ کوئی نہ اپنے شیر کے ساتھ ایسی شیرنی ہی جچے گی، نڈر اور بے خوف۔ اور فرمان فکر نہ کریے، اپنے شیر کے رشتے کی میں بات کروں گا خود، جب اس گدھے غالب کے لیے کر سکتا ہوں تو اپنے شیر کی بھی کر لوں گا، ڈونٹ وری۔ شہریار صاحب مسکرا کر بولے تھے۔ ان کی بات سن کر فہیم کا دل کیا بڑھ کر ان کا منہ چوم لے۔ تبھی غالب اور روحان اندر داخل ہوئے تھے۔ غالب کو دیکھ کر ساویار صاحب ایک بار پھر سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ہاشم پتر، زہیب مراد کو کینیڈا کال لگاؤ اور میری ان سے بات کرواؤ، میں ان کی بیٹی کے گنہگار کو ان کے حوالے کروں گا، آگے ان کی مرضی، جو دل چاہے فیصلہ کرے۔ وہ غالب کو دیکھ کر سرد مہری سے بولتے ہوئے لاؤن سے نکلتے چلے گئے۔ پیچھے شکست خوردہ حالت غالب خاموش کھڑا رہ گیا۔ صفین کے روم سے وہ شکست خوردہ سے واپس آئے۔ صفین نے انہیں اپنے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ حالات بھی جن میں یہ نکاح ہوا، ساتھ ہی جھجکتے ہوئے وہ انہیں اپنے اصل گنہگار کا نام بھی بتا چکی تھی، جسے سن کر کچھ لمحوں کے لیے ششدر رہ گئے اور بنا ایک لفظ کہے چپ چاپ اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے روم میں چلے گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیٹی کے سامنے کیسا رد عمل ظاہر کرے، اس لیے خاموشی سے اس کے سامنے سے اٹھائے۔ پھر پوری رات ان کی بے چینی سے جاگتے ہوئے گزری تھی۔ اولاد کا دکھ انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، نہ جانے ان کے نصیب میں کب تک اپنے بچوں کا دکھ دیکھنا لکھا تھا۔ پوری رات انہی سوچوں کی نظر ہو گئی۔ صبح کے قریب ان کی آنکھ لگی، جب سائڈ ٹیبل پر رکھا ان کا فون بجنے لگا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ ہیلو پاپا، میں عائشہ بول رہی ہوں۔ پاپا وہ واپس آ گیا ہے۔ پاپا وہ ابھی گھر آیا تھا اور مجھے دھمکی دے کر گیا ہے کہ وہ صنم کو لے جائے گا۔ وہ صنم کو لے جائے گا پاپا۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ اس بار وہ صنم سے شادی کرے گا۔ پاپا آپ پلیز صنم کو واپس بلوا لے۔ پاپا صنم نے یہاں میرے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اسے بلوا لے پاپا، اور مجھے معاف کر دے۔ دوبارہ پاکستان آنے کی ضد میں نے ہی کی تھی، آپ صحیح کہہ رہے تھے، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے عائشہ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، جبکہ بے در پہ ملنے والے ان جھٹکوں سے زہیب صاحب کا دماغ معاف ہو گیا، اور اس کی واپسی کا سن کر تو انہیں جیسے سکتہ ہو گیا۔ وہ تو ترکی کے ایک مینٹل اسائلم میں تھا، پھر واپس دوبارہ پاکستان کیسے آیا؟ کیا ایک بار پھر سے وہ ان کے صنم کو برباد کرنے آیا تھا؟ وہ تو پہلے صدمے سے ہی ابھی تک نہیں ابھری تھی، اب تک اس شخص کے خوف اور دہشت کے حصار میں تھی، اور 2 سال بعد دوبارہ سے اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ سوچوں میں گھرے زہیب مراد نہ جانے کب تک ایسے ہی ساکت بیٹھے رہے، مگر دوسری طرف گھبرائی ہوئی عائشہ کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئے۔ عائشہ بیٹا دیکھو، گھبراؤ مت، عائشہ پلیز۔
اور دھیان سے میری بات سنو۔ سب سے پہلے تم ایک کام کرو، تم اور صنم پیکنگ کرو اور سب اپنی نانی کے گھر شفٹ ہو جاؤ۔ وہ شادی کا گھر ہے، وہاں مہمان ہوں گے اور وہاں آنے کی جرات وہ کبھی نہیں کرے گا۔ زیادہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے، زیادہ لوگوں سے وہ ڈرتا ہے، اس لیے وہ وہاں نہیں آئے گا۔ تب تک میں کچھ کرتا ہوں، کیونکہ اگر اسے صنم کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو دوبارہ اتنی آسانی سے صنم کو یہاں واپس آنے نہیں دے گا۔ لیکن بیٹا، جب تک میں نہ کہوں نانی کے گھر سے باہر آپ کو نہیں آنا ہے۔ اوکے بیٹا؟ وہ جلدی عائشہ کو ہدایت دیتے ہوئے بولے تھے۔ اوکے پاپا، مگر آپ پلیز جلدی کچھ کیجیے۔ عائشہ دوبارہ بولی۔ ڈونٹ وری بیٹا، آپ فکر نہ کریں، اپنا اور بہن کا خیال رکھیں، اسے تسلی دیتے بولے اور فون رکھ دیا۔ فون رکھ کر وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا ہو رہا تھا ان کی بیٹیوں کے ساتھ؟ ابھی صفین کا مسئلہ سامنے رکھا تھا کہ صنم کو بھی نئی مصیبت نے گھیر لیا تھا، اور پھر وہ سارا دن مختلف سوچوں میں گھرے رہے۔ صفین رات سے ہی اپنے روم میں تھی، صبح اس کا ناشتہ اور بعد میں لنچ بھی روزن اور جیسی نے اس کے روم میں لے گئے تھے۔ زہیب صاحب نے اس بارے میں زید مراد سے بھی کوئی بات نہیں کی، اور یہ رات کا ڈنر کا ٹائم تھا جب زہیب مراد صفین کو خود جا کر ڈنر کے لیے روم سے لے کر آئے تھے۔ وہ باپ سے نظریں چراتی باہر آ تو گئی، مگر ڈنر کے فوراً بعد مہروزہ کو لے کر واپس روم میں چلی گئی، جبکہ زید صاحب بھائی کے ساتھ بیٹھے کاروباری باتیں کرنے لگے، جس کا زہیب مراد غائب دماغی سے ہوں ہاں میں جواب دے رہے تھے۔ ان کا دماغ دونوں بیٹیوں کی طرف سے بہت الجھا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ عائشہ سے بھی بات کر چکے تھے، جو صبح ہی سب کے ساتھ اپنی نانی کے گھر چلی گئی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے عثمان کو بیٹیوں کی سیکورٹی کے لیے جلد سے جلد ارجنٹ بیسس پر سیکورٹی گارڈز ہائر کرنے کے لیے خصوصی ہدایت بھی دی تھی۔ اب آگے کا لاہے عمل طے کرنے کے لیے زید صاحب سے مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ بھائی جان، آپ سے بات کرنی تھی مجھے۔ کب سے ان بے توجہی نوٹ کرتے زید صاحب نے سوالی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ہاں بولو زہیب، کیا بات ہے؟ تم اتنے الجھے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ زید صاحب نے پوچھا۔ ابھی وہ زید صاحب کو سب کچھ بتانے کے لیے تمید باندھ ہی رہے تھے کہ سرونٹ نے زہیب صاحب کو کارڈ لیس فون لا کر دیا۔ وہ ان کے گھر کا وہ نمبر تھا جو ان کے آفیشیل کالز کے لیے مخصوص تھا۔ گھر پر رہ کر ساری آفیشیل ڈیلز وہ اسی نمبر سے کرتے تھے۔ ہیلو، السلام علیکم، کیا میں زہیب مراد صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے شستہ انگلش میں کافی مہذب طریقے سے پوچھا گیا۔ وعلیکم السلام، جی میں زہیب مراد بول رہا ہوں، زہیب صاحب نے جواب دیا۔ سر، میں پاکستان سے ہاشم حسن شاہ بات کر رہا ہوں۔ میرے فادر آپ سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو۔ اب کی بار بھی نرمی سے کہا گیا، جبکہ زہیب صاحب اس نام پر کچھ چونک سے گئے تھے۔ جی نہیں، زحمت کیسی، آپ بات کروائیں، زہیب مراد نے اس بار اردو میں جواب دیا۔ جی شکریہ، یہ لے ڈیڈ سے بات کریں۔ ہاشم نے زاویہ شاہ کو فون دے دیا تھا۔ السلام علیکم مراد صاحب، میں زاویہ شاہ بات کر رہا ہوں۔ شاید آپ مجھے نہ جانتے ہو، مگر میں آپ کو جانتا ہوں، میں غالب شاہ کا فادر ہوں، شاید آپ اب پہچان لیں مجھے، زاویہ شاہ نرمی سے بولے تھے، جبکہ ان کا تعارف سن کر زہیب مراد کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ جی پہچان گیا ہوں میں آپ کو، تو آپ ہے اس ذلیل شخص کے فادر جس نے زندگی برباد کر دی میری بیٹی کی۔ جانتے بھی ہے آپ کے بیٹے نے کیا کیا ہے، کتنا بڑا گناہ کر کے گیا ہے وہ۔ زہیب مراد جیسے سلجھے ہوئے اور ٹھنڈے مزاج کے انسان اس وقت غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ جی اچھی طرح جانتا ہوں میں، کل سب کچھ پتہ چل گیا مجھے، اور آپ کے مجرم کو میں اس کے کیے کی سزا دے چکا ہوں۔ اس کے سوا جو سزا آپ اسے دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا اور صفین بیٹی کا اصل مجرم ہے۔ میری طرف سے آپ بے فکر رہیں، میں ہر طرح سے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن ایک بار ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیں اور اس پر غور کریں جو اب میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ زہیب صاحب، زاویہ شاہ ہنوز نرمی سے بات کر رہے تھے۔ جی بولے۔ زہیب صاحب مختصر بولے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا، ہم لاکھ کوشش کیوں نہ کر لیں، مگر ہم ماضی میں جا کر اپنی غلطیوں کو نہیں سدھار سکتے۔ ہاں، مگر حال میں رہ کر ہم ان غلطیوں کا ازالہ ضرور کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ آج وہ کام کرے جس سے ہمارا مستقبل بہتر ہو۔ صفین بیٹی کی زندگی برباد کرنے والا بیٹا میرا ہے، آپ اسے جو مرضی چاہیں سزا دے لیں، جیل بھجوا دیں یا پھانسی چڑھا دیں، مگر اس سے اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی جو اس بچے کا ہوا ہے۔ زہیب صاحب، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آگے جس شخص کو بھی آپ صفین بیٹی کا ہاتھ سونپیں گے وہ اسے اس کے ماضی سمیت خوشی خوشی قبول کر لے گا، اور اگر اس ماضی کو چھپا بھی لیا جائے تو بھی صفین بیٹی زندگی بھر اس انسان کے ساتھ اس گلٹ کے ساتھ زندگی گزارے گی کہ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا سچ چھپا کر اپنی ہمسفر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ زاویہ صاحب کی بات زہیب مراد کے دل کو لگی تھی۔ واقعی ان کے صفین کا مستقبل کیا ہوتا اگر وہ کسی انسان کو صفین کی زندگی میں شامل بھی کر دیتے، تو کیا ان کی بیٹی اپنے ماتھے پر لگے اتنے بڑے داغ کے ساتھ ایک پرسکون اور مکمل زندگی گزار سکتی تھی؟ اور پیسے کے بل پر بھی وہ اگر اس شخص کا منہ بند کر دیتے تو کیا پیسے سے وہ اپنی بیٹی کے لیے سچی خوشیاں بھی خرید پاتے تھے؟
تو آپ کیا چاہتے ہیں شاہ صاحب؟ جو کہنا ہے کھل کر کہیں۔ زہیب مراد ان کو اصل بات کی طرف لا رہے تھے۔ میں کہنا نہیں، آپ کے آگے اپنا ہاتھ پھیلانا چاہتا ہوں زہیب صاحب۔ میں آپ سے صفین بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، اپنے بیٹے حالب کے لیے۔ حالب نے اس کی زندگی برباد کی ہے، تو جس شخص نے اسے برباد کیا ہے وہی اسے آباد بھی کرے گا۔ جس نے زخم دیا ہے وہی مسیحائی بھی کرے گا۔ جس نے اس کا دامن کو داغدار کیا ہے وہی اس کے سر پر اپنے نام کی چادر بھی ڈالے گا۔ ہاں زہیب صاحب، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حالب اور صفین کی شادی کے لیے ہاں کر دیں۔ جانتا ہوں میرے بیٹے نے آپ کی بچی پر بہت ظلم کیا ہے، مگر اب وہی اس کی زندگی گلزار بھی کرے گا۔ صفین بیٹی کی خوشیوں کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں زہیب صاحب۔ حالب بہت محبت کرتا ہے صفین بیٹی سے۔ اس نے جو کیا ایک غلط فہمی کی بنا پر کیا۔ وہ آپ کے بیٹے اور صفین کے رشتے کو غلط سمجھا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ اس نے جو کیا سراسر غصے میں کیا، لیکن وہ اسی دن سے اپنے عمل پر شرمندہ ہے زہیب صاحب، بہت نادم ہے وہ۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنے بیٹے کی پوزیشن کلیئر کرنے کو اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ میں بس آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شادی کے لیے ہاں کہہ دے۔ نکاح ان لوگوں کا ہو چکا ہے، مگر میری خواہش ہے کہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ رشتہ دوبارہ جڑے۔ یہ کوئی دباؤ نہیں، بس ایک میری دلی خواہش ہے۔ اس لیے اس پر غور کرے اور صفین بیٹی سے بھی اس بارے میں بات کر لے، کیونکہ بہرحال آخری فیصلہ آپ کا اور صفین بیٹی کا ہی ہوگا۔ اگر آپ کو یہ شادی قبول ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور اگر نہیں تو آپ کے مجرم کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ بس یہ بتا دیں کہ اسے پاکستان آ کر آپ سزا دیں گے یا میں اسے لے کر کینیڈا آؤں۔ ساویار صاحب کی پوری بات کو زہیب صاحب نے نہایت غور سے سنا تھا اور بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ آپ یہاں آنے کی زحمت مت کریں شاہ صاحب، میں 2 دن بعد صفین کے ساتھ پاکستان آ رہا ہوں۔ اس مسئلے پر بات اب آمنے سامنے بیٹھ کر ہوگی، زہیب صاحب نے اس بار متوازن لہجے میں کہا، جس پر ساویار شاہ ایک پل کو چونک گئے تھے۔ ٹھیک ہے زہیب صاحب، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ انہوں نے خاموشی سے فون رکھ دیا۔ جب زہیب صاحب نے بھی فون رکھ کر سامنے بیٹھے زید مراد کو دیکھا، جو کافی دیر سے بے چین بیٹھے بھائی کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے زہیب؟ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ کون ہے یہ؟ اور کس کی زندگی برباد کی اس شخص کے بیٹے نے؟ کیا تم صفین کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ زید مراد نے زہیب صاحب سے پوچھا۔ زاویار شاہ کا فون تھا۔ بھائی جان پاکستان سے، ان کے بیٹے سے میں صفین کی شادی کر رہا ہوں، اس لیے میں 2 دن بعد سب کو لے کر پاکستان جا رہا ہوں، اور آپ بھی چل رہے میرے ساتھ۔ سکون سے بولتے ہوئے زید مراد کو بے سکون کر چکے تھے۔ واٹ؟ یوں اچانک صفین کی شادی؟ اور کب ملے تم زاویار شاہ سے؟ کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کچھ پتا ہے تمہیں؟ یہ سب کیا کر رہے ہو تم؟ زید صاحب حیرت کی زیادتی سے بے ربط بول رہے تھے، جب زہیب مراد نے شروعات سے لے کر آخر تک ایک ایک لفظ بڑے بھائی کو بتایا تھا۔ ساتھ زاویار شاہ کے رشتے کی پیشکش ایک ایک بات بھائی کو بتاتے چلے گئے۔ اتنا سب جس انسان نے میری بچی کے ساتھ کیا، جو اس کا مجرم ہے، تم اسے ہی صفین کا ہاتھ دینا چاہتے ہو؟ زید مراد برہم سے بولے تھے۔ بھائی جان، اگر میں کہوں کہ صفین اس لڑکے کو چاہتی ہے تو؟ زہیب صاحب کل صفین کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پر ایک پل کو زید مراد بھی خاموش ہو گئے تھے۔ بھائی جان، بہرام واپس آ گیا ہے، زہیب صاحب نے ایک اور انکشاف کیا، جسے سن کر زید مراد ایک پل کو جیسے فریز ہی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ انہیں عائشہ کی کال کے بارے میں بتانے لگے۔ میں اس وقت اس کے شر سے اپنی صنم کو بچانا چاہتا ہوں بھائی جان، مگر صفین کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان جاؤں گا اور صفین کو اس کے شوہر کے حوالے کر کے کم اس کی طرف سے پرسکون ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میں صنم کو شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے کوئی تدبیر کروں گا۔ زہیب صاحب کی آواز دھیمی اور پرسمردہ تھی۔ زید مراد کو بے ساختہ بھائی پر ترس آیا تھا، جو کب سے اولاد کی طرف سے آزمائش میں گھرے تھے۔ لیکن زہیب، ایک بار پھر سوچ لو، کہیں جلد بازی میں تم کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر رہے؟ زید مراد نے دوبارہ انہیں سمجھانا چاہا تھا۔ آپ فکر مت کریں بھائی جان، جو کچھ میں کر رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں۔ بس آپ سب کچھ سنان پر چھوڑ کر پاکستان چلنے کی تیاری کریں، اور ہاں، اس بارے میں سنان کو ابھی کچھ بھی نہ بتائیے گا۔ وہ بہت جذباتی ہے، جوشیلا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا سمجھتا نہیں ہے۔ ابھی اسے کچھ بھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اسے شادی کے بعد سب بتائیے گا۔ اینڈ ٹرسٹ می بھائی جان، میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں۔ وہ بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے۔ زید صاحب اسبات میں سر ہلاتے ہوئے الجھے ہوئے سے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ اب زہیب صاحب تیزی سے حالہ کا نمبر ملاتے ہوئے انہیں کل واپسی کے لیے کال کرنے لگے تھے۔